गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। इल्म, तहकीक, एआई और टेक्नोलॉजी का दौर है और हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से फासले मिट रहे हैं और दुनिया कितनी बर्क रफ्तार मोमेंटम के साथ सिमट रही है। तहज़ीब इंसानी का बड़ी हद तक जो इल्म है वो हमारी अब ये उंगलियों की पोरों की दस्तरस में है, यानी अ फ्यू क्लिक्स अवे। मगर इस सारी सूरत हाल में एक अहम चैलेंज, एक ज़रूरी डायलेमा, और वो ये कि क्या उस इल्म की तरसील हम तक हो पा भी रही है या नहीं। और मेरा इशारा है ज़ुबान की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ख़ास तौर पे जब हम साइंस का ज़िक्र करें तो उर्दू ज़ुबान क्या उस साइंटिफिक इल्म, उन साइंसी इस्तिलाहात जो है उनका अहाता कर पा रही है। एक आम आदमी तक अगर हमने साइंसी इल्म पहुंचाना हो तो हम कैसे पहुंचाएं। यही है हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू, यानी उर्दू साइंस में यानी उर्दू ज़ुबान में साइंस या साइंसी मालूमात या साइंसी तसव्वुरात का इबलाग या फ़राहमी। और उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू जो हमारे आज के मेहमान साथी हैं। दे रिप्रेजेंट साइंस की दुनिया। आप जानते हैं इट इज़ फेसबुक्स लीडिंग उर्दू ग्रुप फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी एंड क्रिटिकल रीजनिंग। जूम पे हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में टेक्सास से कदीर कुरैशी साहब, आप इंजीनियर हैं। उनके साथ हैं जरार जाफरी साहब, आप भी इंजीनियर हैं और ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना। फसीम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी रहे हैं। कैलिफोर्निया से फुल ब्राइट फ़ेलो हैं, फ़िज़िक्स में पीएचडी कर रहे हैं। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है रिमज़ा खालिक, आप एमफिल कर रही हैं इन फ़िज़िक्स फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए बहुत मुनासिब था कि हम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई को ज़हमत देते, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि वो आज के सेशन की मॉडरेशन के लिए उन्होंने हामी भरी है। अब जानते हैं परवेज़ हूद भाई जो हैं 70 की दिहाई के बल्कि 80 की दिहाई के अख्ताम पे इल्म, रास्ते इल्म के, बज़्म कायनात, असरार जहाँ और ब्लैक होल भी जो है ये उनकी मेहनत का समर है। और हमारी भी यही कोशिश है कि उर्दू ज़ुबान में आम आदमी तक जो है वो साइंस का इल्म पहुँचाया जाए। तो आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में रख लें ताकि किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप भी गुफ्तगू में शरीक होइएगा जब हाउस Q&A के लिए ओपन हो। नाउ प्लीज़ वेलकम साइंस की दुनिया के एडमिन्स एंड परवेज़ हूद भाई। थैंक यू। जी तो नैयर, बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू का। मेरा ख्याल है कदीर साहब से या जरार साहब से करते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ बता सकेंगे साइंस की दुनिया क्या चीज़ है और किस तरह से उन्होंने साइंस को आगे यूँ बढ़ाने की कोशिश की है। तो कदीर साहब, शायद आप बेहतर ये होगा कि आप अपने ग्रुप का तारुफ कराएं। टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्लैक होल का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया। आपने जिस तरह से साइंस की तरवीज के लिए सारी उम्र काम किया है, वो तो खैर अपनी मिसाल आप है, उसके लिए तो कुछ कहना भी सूरज को चिराग दिखाना है। लेकिन यह है कि आपके वसातत से और ब्लैक होल के वसातत से आज हमें भी मौका मिल रहा है कि हम थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकें। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि साइंस की दुनिया एक फेसबुक का ग्रुप है जो हमने तकरीबन 10 साल पहले शुरू किया था, और इसका मकसद जो था वो यही था कि लोगों को उर्दू में दुरुस्त और ऑथेंटिक साइंसी इंफॉर्मेशन दी जाए, और बगैर किसी सनसनी के, बगैर मुबालगा किए, बगैर उसमें गैर साइंसी सोच या गैर साइंसी मालूमात डाले, सिर्फ और सिर्फ साइंसी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाए। और सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना जो है वो मकसूद नहीं है, बल्कि ये है कि लोगों में और ख़ासतौर पे नौजवानों में साइंसी सोच भी पैदा की जाए, उन्हें एनकरेज किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि वो खुद से भी रिसर्च करें, और एक वो जो इंग्लिश में वर्ड होता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, तनकीदी सोच, वो पैदा करें। तो उसके लिए और उसके अलावा फिर ये है कि लोगों को ये भी सिखाया जाए कि संजीदा महफिलों में बहस के आदाब क्या होते हैं, गुफ्तगू कैसे की जाती है, इख्तलाफ के आदाब क्या होते हैं,
بغیر تضحیق کے آپ اختلاف کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 سال سے گروپ چل رہا ہے، اور اس کی کامیابی کی شاید ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہم پوری کوشش ہوتی ہے کہ صرف اور صرف آتھینٹک مستند انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو دیں، اپنے ممبران کو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں سختی سے پابندی ہے کہ سائنس کے علاوہ کسی موضوع پر بات نہیں ہوگی. خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ عام ہے کہ سائنس میں مذہب یا پھر پالیٹکس بیچ میں اکثر آ جاتی ہے، تو وہ ہم سختی سے منع کرتے ہیں. تو ہمارا جو مینج کر رہے ہیں گروپ کو، ہماری جو ایڈمنس ٹیم ہے، اس کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ یہ رولز جو ہمارے ہیں، جو قواعد ہیں، وہ اپلائی کرنے میں صرف ہوتا ہے. تو اس وقت تقریباً 8 لاکھ کے قریب ممبرز ہیں ہمارے، اور ممبرشپ تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان، بھارت اور جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اردو بولنے والے موجود ہیں، وہاں پہ ہمارے ممبران ہیں. تو اگر سٹیسٹکس کی بات کروں تو ہر ماہ اندازاً 1500 کے قریب پوسٹ ہوتی ہیں، جن میں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں ممبران کے، جو ہماری ٹیم جو ہے وہ ایویلیوٹ کرتی ہے کہ یہ سوال پوسٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. پھر جو کامنٹس آتے ہیں، ہر ماہ تقریباً 20,000 کے قریب کامنٹس آتی ہیں. اور ہماری ٹیم جو ہے وہ جرار صاحب میں ہے، اور رمزا تو آپ کے سامنے ہیں، طارق صاحب ہیں. اس کے علاوہ لگ بھگ 25 کے قریب والنٹیئرز ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں گروپ کو مینیج کرنے میں. ہم لوگوں نے جتنی بھی انفارمیشن آتی ہے فورم پر، اس میں سے جو چیدہ آرٹیکلز ہیں، جیسے آپ کے کچھ آرٹیکل ہیں، کچھ میں نے لکھے ہیں، کچھ جرار صاحب نے لکھے ہیں، کچھ اور لوگوں نے لکھے ہیں، وہ ہم نے باقاعدہ گائیڈز میں ڈال کے درجنوں گائیڈز بنا رکھی ہیں، تاکہ اگر اسٹوڈنٹس کو یا پڑھنے والوں کو ایک خاص موضوع پر انفارمیشن کی ضرورت ہو تو ہم ان کو گائیڈز کی طرف پھر ان کو لنک دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے پڑھ لیجئے. اور اس کے علاوہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ یہ ہے کہ ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی ہے اردو میں سائنس لکھنے والوں کی، جس میں رمزا ہے، آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں فزکس پہ. اس کے علاوہ شی از اے ویری ویری گڈ رائٹر ان جنرل آلسو. نئے لکھنے والوں میں بہت سے نام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کی دنیا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، جہاں پہ لوگوں کو موقع ملا ہے سائنس لکھنے کا اور سائنس کو پاپولرائز کرانے کا. دوسرے گروپ بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو سائنس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اردو میں. جیسے ہمارا ایک سسٹر گروپ سمجھ لیجئے جستجو کے نام سے ہے، ایک اور سائنسی معلومات کے نام سے بہت بڑا گروپ ہے جس میں یاسین صاحب ہیں، وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. جستجو ہے وہ انجم عنایت صاحب مینیج کرتے ہیں. سائنس کی دنیا کا ایک جو اسپیشل وہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ بہت سختی سے صرف اور صرف سائنس کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے. پاکستان میں سائنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پیاس موجود ہے، اور وہ ہمیں جو ہمارے کامنٹس آتے ہیں، جو ہماری پوسٹ آتی ہیں، یا ہمیں جو فیڈ بیک ملتی ہے، اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کو کس قدر شدید خواہش ہے سائنسی معلومات حاصل کرنے کی. اور بدقسمتی سے اردو میں سائنس کا لٹریچر بہت کم ہے، اور ہمارے یہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں، جو انگلش میں میٹیریل کو نہیں سمجھ سکتے. تو ان کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ سارے جو گروپس ہیں سائنس کے حوالے سے یہ ایک نعمت ہے، اور خاص طور پہ سائنس کی دنیا جو ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے، جیسے میں نے بات کی تھی سائنس لکھنے والوں کی، تو آپ کے سامنے رمزا ہیں، اس کے علاوہ ہمارے رضا الحسن ہیں، حفیظ الحسن صاحب ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، حمیر یوسف ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، وارث علی ہیں، بایولوجی میں بہت اچھا لکھتے ہیں، عبداللہ راجپوت ہیں، ثاقب علی ہیں جو ایسٹرونومی بہت اچھا لکھتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، مطلب نام لینا جو ہے وہ سب کا ممکن نہیں ہے. ایک اور جو بہت خوش آئند بات ہے، اور ہم بہت اس کو ایمفسائز کرتے ہیں، کہ خواتین کو سائنس کی پروپیگیشن کے حوالے سے اور سائنس کو پڑھنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو ہمارے فورم پر لکھنے والوں میں رمزا کا ذکر میں نے بھی کیا، اس کے علاوہ بنت حق ہیں، بایولوجی میں بہت اچھا لکھتی ہیں، ماہ کائنات ہیں. کچھ خواتین پہلے کنٹریبیوٹ کرتی تھیں، اب وہ کسی وجہ سے
وہ نہیں کر پا رہی. پہلی بارش ہیں بہت اچھا لکھتی تھیں. عریشہ بٹ تھیں فزکس میں بہت اچھا لکھتی تھیں. ابصار فاطمہ ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں اور نفسیات پہ بہت ہی اچھا لکھتی تھیں. تو اس کے حوالے سے کچھ ہمیں جو پاکستان میں جو ایشوز ہیں سائنس کے حوالے سے وہ بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے کرٹیکل تھنکنگ سکلز کا فقدان ہے ہمارے ہاں. بہت سے بچے جو ہیں وہ اسکول کالج سے آتے ہیں تو انہیں سوچنے کا انداز جو ہے وہ شاید ویسا نہیں سکھایا جاتا جیسا ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں تھوڑا کمیونیکیشن سکل کا مسئلہ ہے اور گفتگو کے آداب جو ہیں یا جو منطقی بحث وہ نہیں سکھائی جاتی. اور اسکیپٹسزم کے اپنی سوچ پہ بھی ہم کڑے پہرے بٹھائیں اور ہر پہلو سے سوچیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. یا یہ ریئلائزیشن، یہ احساس کہ ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں. بہت سے لوگوں میں ہے یہ، لیکن بہت سے لوگوں میں نہیں بھی ہے. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ سائنس ہی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم لوگوں کو، ہم اپنی ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمارے آپ نے بہت یہ ذکر کیا ہے ہمارے ہاں جو درسی کتب ہیں ان کا میٹیریل جو ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہاں انڈوکٹرینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ مذہبی، کچھ علاقائیت کی وجہ سے، کچھ نیشنلزم کی وجہ سے. اور ہمارے ہاں جو سوچ ہے وہ اتھارٹی بیسڈ ہے کہ اگر آپ سائنس کی اتھارٹی ہیں، بالکل ہیں، تو آپ نے جو کہا ہے وہ مانوئن وہ تسلیم کر لیا جائے گا. یہ سوچنا کہ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں یا آپ بود بھائی کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم خود سوچیں اور ہم خود ریسرچ کریں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تھوڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اردو میں سائنسی لٹریچر بہت ہی کم ہے. تو جن بچوں کو جینونلی اشتیاق ہے سائنس سیکھنے کا، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اور اردو کی ووکیبلری جو ہے وہ بھی تھوڑی سائنس کے لیے شاید موزوں نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جب اردو میں ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل الفاظ ہوتے ہیں جو عام بچوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پھر سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے. اور میں نے کمیونیکیشن سکل کا جو ذکر کیا تھا تو گفتگو کے آداب وہ بھی ہمیں، میرے تمام جو ٹیچرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں اساتذہ، والدین بچوں کو گفتگو کے آداب سکھائیں کہ اگر آپ کو اختلاف بھی کرنا ہے تو آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے انسلٹنگ کوئی بات کیے بغیر یا مخاطب کی تضحیق کیے بغیر وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. جی تو یہ کچھ چیزیں ہیں. باقی انشاءاللہ جیسے بات چیت ہوگی تو اور پہلو نکلیں گے. تو بہرحال جر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی شور. سب سے پہلے تو بلیک ہول کا بہت شکریہ کہ ہمیں انوائٹ کیا. شروع میں جب یہ اناؤنس ہوا تو میرا خیال ہے نیئر نے پوسٹر ڈالا جس کے اوپر میرے نام کے نیچے لکھا ہوا تھا فزسسٹ. تو آئی ایم یوزلی اوکے if there is no other physicist in the room. تو بیکاز مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھے اور بھی لوگ ہیں تو میں نے ان کو کلیریفائی کیا کہ I am not a physicist, I am an engineer. Thank you very much for that. But آپ نے قدی صاحب جو کہا نہیں، بٹ ایک منٹ ٹھہر جائیے. این انجینئر از اے سائنٹسٹ، کیونکہ انجینئر جو ہے وہ بنیادی طور پر سائنس استعمال کرتا ہے، اس کے اصولوں سے واقف ہوتا ہے اور وہی طریقہ کار ہے. صرف یہ کہ سائنس میں ہم بنیادی اصول تلاش کرتے ہیں اور اس پورے شعبے کو آگے تک بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ انجینئرنگ میں مقصد ہے کہ ایک خاص کام کیا جائے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے. سائنس کے آپ کام کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو سکتا نہ ہو. رائٹ نہیں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ویسے کہنا چاہ رہا تھا کہ میں پروفیشنلی فزسسٹ نہیں، تو دل سے تو میں ہوں بیکاز دیٹس واٹ آئی وانٹڈ. میں نے ایک دفعہ آپ سے کوانٹم پرٹربیشن پہ ایک کورس بھی لیا تھا کائزر یونیورسٹی میں.
تو خیر دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. تو سائنس کی دنیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سائنس کی دنیا نے پاکستان میں سائنٹیفک تھاٹ، سائنٹیفک میتھڈ، سائنس کے طور پر سوچنے کے لیے لوگوں میں جو کام کیا ہے اس کی تڑپ دیکھنے کے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگوں میں اتنی تڑپ بھی ہے اس کے لیے. کچھ دن پہلے ہمارے گروپ کو فیس بک نے کاپی رائٹ وائلیشن کے لیے ڈسیبل کر دیا تھا. تو یہ کوئی ٹیکنیکلی پیریڈ تھا قریب صاحب 1 week, بٹ آئی فیل لائک اٹ واز 2 weeks اور مور دین دیٹ. ابھی میں نے چیک کرا. اس دوران لوگوں نے جس طریقے سے ہمیں اپروچ کیا, ایٹ ٹائمز literally I had tears in my eyes کہ I didn't know we were impacting people that much. کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے. کچھ بندے تھے ایسے کہہ رہے تھے کہ میں نے جی زندگی میں کبھی سائنس نہیں پڑھی, اس طریقے سے میں اپنے بچوں کو سائنس سکھاتا. ایک خاتون نے مجھے ای میل بھیجی کہ میں اپنی بچی کو سائنٹسٹ بنانا چاہتی ہوں, میں نے کبھی سائنس نہیں پڑھی, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ یہاں سے مجھے کریکٹ انفارمیشن ملے گی تو میں ان کو یہاں پہ لے کے جاتا. تو یہ ہمارا امپیکٹ اس کے اوپر تھا. اور یہ مجھے اس بات کا احساس ہوا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں وہ مسائل تو ہیں جو قدیر صاحب نے مینشن کیے اور آپ بہت زمانے سے کر رہے ہیں, دے آر دیئر. لیکن یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے کہ لوگوں کے اندر ایک سائنس سیکھنے کی تڑپ ہے, ایک سائنس کو سمجھنے کا شوق ضرور پایا جاتا ہے. اس کی میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ ہمارے گروپ میں ایک صاحب ہیں عبداللہ راجپوت صاحب, وہ ابھی ینگ ہے بہت سے. شروع میں وہ ارتقاء کے اور ان چیزوں کے بہت مخالف ہوا کر, بٹ رائٹ ناؤ میرے خیال میں ہی از ون آف دا بیسٹ رائٹرس اباؤٹ ایوولوشن اور اس کے اوپر. تو دیٹس دا امپیکٹ وی آر ڈوئنگ. قدیر صاحب نے باقی بہت سی باتیں کر دی. آئی وڈ گو ٹو رمزا ٹو ٹاک اباؤٹ لیڈیز اینڈ دیئر انوالومنٹ اور وٹ ایور شی. رمزا پلیز. Hello sir, thank you so much for inviting such an honor for سائنس کی دنیا اینڈ فار اس. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو سائنس کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. جیسے خواتین کے لیے پہلے تو درسگاہیں بہت کم تھیں, یا ان کو ایک فیملی کی وجہ سے بھی باہر بہت کم جانے دیا جاتا تھا. یا میں خود بہاولپور سے بلونگ کرتی ہوں, تو مجھے بھی یہاں تک پہنچنے میں بہت ساری مشکلات آئیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں سائنس کی دنیا میں خواتین کو لے کر, تو خواتین جو ہیں وہ ان کا کنٹریبیوشن بہت کم دیکھنے کو ملا ہے ہمیشہ ہی. لیکن جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جو خواتین جو ہیں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتی. ایک تو یہ کہ جب وہ کمنٹس کرتی ہیں یا پوسٹ وغیرہ کرتی ہیں تو بہت سارے لوگ میسیجز اور کالز وغیرہ پر ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا اس سے متاثر ہوتی ہیں اور وہ ایسا نہیں کر پاتی. لیکن آئی تھنک سو خواتین کو اب آگے آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم فیمیلز جو ہیں آلریڈی بہت سائنس میں پیچھے جا رہی ہیں. جب ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہی ایکویلٹی ہوتی ہے کہ ہم میلز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس سائنس میں بھی اس طرح سے آگے آ سکیں کہ آپ کو اگر سائنٹسٹس کی لسٹ پرووائڈ کی جائے اس میں نہ صرف میلز ہوں بلکہ آپ کو خواتین بھی نظر آنی چاہیے. تو اس کے لیے ہم گروپ میں پوسٹ بھی کرتے ہیں, خواتین کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. سم ٹائمز وہ خود گائیڈ لائن لینے کے لیے بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح لکھتی ہیں, کیا لکھتی ہیں, تو ان کو اس حوالے سے گائیڈ بھی کیا جاتا ہے, ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں. جی بالکل صحیح کہا. یہاں خواتین کے لیے
پڑھنا لکھنا تو بہت ہی مشکل کام ہے. اب خدا نخواستہ ادھر طالبان آ گئے تو یونیورسٹیوں میں آپ کا آ جانا وہ منع کر دیں گے, جیسا کہ افغانستان میں کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب سماج آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو خواتین کو قدرتاً زیادہ آزادی ملتی ہے. مغربی ممالک کی طرف نظر ڈالیں تو آج سے 150 سال پہلے تک تو ان کو ووٹ کا بھی حق نہیں تھا, لیکن ادھر خواتین نے منظم ہو کر وہ حق لیا. یہ جو ان کا قدرتی حق بنتا ہے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے, تو آپ لوگوں کو لڑنا پڑے گا, جسٹ لائک دا ویمن ان دا ویسٹ ہیو فاٹ, کرنا ہوگا. اچھا دوسرے یہ کہ ٹھیک ہے ڈگری خواتین لے جاتی ہیں, ڈاکٹروں کی مثال, اب میڈیسن خود ایک سائنس ہے. جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب صرف فزکس اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب میڈیسن بھی ہونا چاہیے. وہ خود ایک بڑی سائنس ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی لڑکی ایم بی بی ایس کر لیتی ہے تو میاں یا باپ یا جو بھی ہے شادی کے بعد اس کو بٹھا دیتا ہے گھر پہ. تو یہ جو ہمارے سماجی رویے ہیں, طور طریقے ہیں, ان کو بدلنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہاں برابری تک ہم پہنچ سکیں, خواتین اور مردوں کی برابری ہو سکے. جی بالکل. اور دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے ایجوکیشن کے بعد, اور ہمارا رویہ بھی یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ ہاسپٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہم لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے اس کا پوائنٹ. ہاں ہاں اچھا جس چیز کا جی 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 میرا خیال ہے ایک بات جی 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 ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے وہ ذکر کیا تھا کہ ویسٹ میں لیڈیز نے کس قدر کوشش کی ہے اپنے رائٹس لینے کے لیے. ہمارے ہاں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ سائنسدانوں میں جو پرومیننٹ سائنسدان ہیں, مثلا نوبل پرائز ونر ہیں, اس میں خواتین کیوں نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں اس لیے کہ خواتین کو نوبل پرائز بہت کم ملتا ہے. تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ مغرب میں ہمیں جو اس وقت نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں, یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. یہ ریلیٹیولی ریسنٹ بات ہے. اور اس وقت جو سائنسدان ٹاپ پر ہیں وہ جب اسکول کالج میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, اس وقت اکثر یونیورسٹیز میں سائنسی فیلڈز میں خواتین کا داخلہ ممنوع ہوا کرتا تھا. مغربی ممالک میں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے جو جی گو ہیڈ پلیز. ایمی نادر کا نام پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا ہوگا یہاں پر. جی جی بالکل جی. وہ اتنی بہترین میتھمیٹیشین تھی کہ آئنسٹائن نے اسے دعوت دی کہ اس نے ایک پیپر چھاپا تھا, اور وہ اپنے نام سے نہیں, کیونکہ اس وقت عورتیں اپنے نام سے پیپرز بھی نہیں چھاپ سکتی تھیں. تو جو پیپر اس نے چھاپا, آئنسٹائن نے کہا واہ یہ تو بہت ہی کام کی چیز ہے. اس نے ایمی نادر کو دعوت دی, پتہ چلا کہ اس کی پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے. تو پھر بعد میں آئنسٹائن اور لوگوں نے اس کے داخلے کا انتظام کیا, اینڈ شی گاٹ اے پی ایچ ڈی فائنلی. اور بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں جہاں ہنریٹا لیوٹ. جی ہنریٹا لیوٹ. ہاں ہاں میڈام کیوری. میڈام کیوری تو خیر ان کو تو ریکگنائز کیا گیا. ہاں ہنریٹا کو تو ریکگنائز بھی نہیں کیا گیا تھا بڑے زمانے تک. شی واز پلینلی اے کمپیوٹر. اس زمانے میں کمپیوٹر کہتے تھے ان خواتین کو جو سائنٹسٹ کے لیے بیٹھ کے میتھمیٹکس کی کیلکولیشنز کیا کرتے. انہوں نے کیلکولیشنز کرتے ہوئے سٹارز کی لائٹ کا ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کیا کہ وہ چمک کے ساتھ اس کا کیسا ہوتا ہے, جس سے ہم ڈسٹینس فائنڈ کرتے ہیں آج کل. اینڈ ڈسٹینس از دی اونلی تھنگ یو کین کیلکولیٹ ان ایسٹرونومی. اور وہ سب کا سب ان کے کام کے اوپر بیس کرتا ہے. پلیز سوری سر میں نے آپ کو. جی اسی طرح یہ جو ڈارک میٹر کی جو ہے دریافت ہے, یہ کہ جو گیلیکسیز ہیں ان میں آپ سینٹر سے دور جاتے جائیں تو ستاروں کی جو رفتار ہے وہ کم نہیں ہوتی, وہ کم و بیش وہی رہتی ہے.
یہ دریافت بھی تھی. ڈیٹا جو تھا یہ خواتین, یہ جو کمپیوٹرز کی آپ بات کر رہے تھے نا, انہوں نے دریافت کیا تھا, لیکن ان کا نام نہیں آتا تھا کسی پیپر میں. پیپر جو چھاپتے تھے وہ ہمیشہ مرد چھاپتے تھے. تو پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت اب یہ شروع ہوا ہے کہ خواتین آہستہ آہستہ اب وہ جو رسپانسبلٹی کی پوزیشن ہوتی ہے سائنسی آرگنائزیشنز میں, وہاں پہ آ رہی ہیں. تو مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ نوبل انعام یا اور جو بڑے انعام ہوتے ہیں یا ویسے جو ریکگنیشن ہوتی ہے وہ خواتین کو بھی ملنا شروع ہوگی. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ خواتین کا رول جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا وہاں پہ. ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا, جرار صاحب آپ جو بات کر رہے تھے کہ جب سائنس کی دنیا پہ پابندی لگی تھی کچھ دن کے لیے, تو جو فیڈ بیک آتی تھی وہ مجھے بھی اکثر ایسا ان باکس میں ملتا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو دن شروع ہوتا ہے, ہم انتظار کرتے ہیں سائنس کی دنیا کو کھول کے دیکھیں گے کہ آج کیا نئی انفارمیشن ملی ہے. یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں سائنس کی دنیا سے کہ دیکھو آج یہ نئی چیز آئی ہے. اور ہماری ایک ایڈمن ہے, انہوں نے تو مارک زکربرگ کو یہ باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ میں نیلا تھوتھا کھا کے خودکشی کر لوں گی اگر یہ واپس نہ آئے. تو پیشن جو ہے سائنس کا وہ ماشاءاللہ سے پاکستان میں بہت ہے. صرف یہ ہے کہ انفارمیشن بہت کم ہے لوگوں کے پاس, اور مجھے امید ہے کہ اس سیشن کے حوالے سے اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ سائنس کی دنیا فیس بک پہ ایک چینل ہے جس پہ آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن مل سکتی ہے. قدیر صاحب, یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, لاکھوں میں ہے اور اتنا شوق ہے لوگوں میں, لیکن اس کا اظہار کہیں ہمیں اور دکھائی نہیں دیتا. اب مثال کے طور پر انڈیا جب میں گیا تھا کچھ سال پہلے, میں دیکھا کہ ہر شہر میں کچھ گروپ بنے ہوئے ہیں, کچھ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, اور شہر میں میوزیم ہیں, سائنس میوزیم ہے. ہر شہر میں 1 یا 2 یا 3 سائنس میوزیم ہیں جہاں ایسے کھلونے, ایسے آلات رکھے گئے جس سے واقعی انسان دیکھ کر تحیر میں مبتلا ہو جاتا کہ یہ کیسے کام کرتا, وہ کیسے کام کرتا. اور جو سائنس سوسائٹیز کا فقدان ہے, چلیے آپ کسی حد تک یہ پورا کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ادھر چھوٹے چھوٹے ٹولے گروپس ہونے چاہیے, آپ لوگوں کو بنانا چاہیے. تو آپ کی جو فالوئنگ ہے یہاں پر, انہیں آپ اس طرف انکریج کریں کہ وہ کہیں فزیکلی اکٹھے ہوں, اور ادھر جو سائنسی معاملات ہیں ان پر کچھ گفتگو ہو, تبادلہ خیال ہو, کچھ ایکٹیویٹی ہے اس کے گرد, تو یہ چیز تب مضبوط بنے گی. اچھا ایک اور بات میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اف یو ڈونٹ مائنڈ. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہو بھی رہا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, فواد صاحب, میں ان کے ساتھ انڈیا میں رہا ہوں 1 سال, ہم نے دیکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گروپ ہے سائنس کا, بہت اچھا گروپ ہے, ان کا نام ہے دی لاہور ایسٹرونومیکل سوسائٹی, لاسٹ کے نام سے. وہ بالکل وہی کر رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسکولوں میں ٹیلیسکوپس کو لے کے جاتے ہیں, بچوں کو ٹیلیسکوپ دکھاتے ہیں, ٹیلیسکوپ کے تھرو مطلب they expose universe to them through that, and then they have conversations too. ایسے ہی اس کا ایک چیپٹر میرا خیال ہے راولپنڈی میں بھی ہے, گجر خان میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, لیکن اس مقدار میں نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے یا جیسے انڈیا میں. دیٹ از ٹرو. لیکن ہم ایک دوسرا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی سائنس کے گروپ ہیں جو فیس بک پر ہیں, ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ we do not want to have a competition with you, we want to live together. So لیکن وہ نہیں جو آپ چاہ رہے ہیں, وہ ابھی تک شاید نہیں ہوا. تو let's see what Fussy has to say. Fussy is awfully quiet so far. Fussy? Thank you very much. بلیک ہول کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا, اور یہ صاحب آپ کا خاص کر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے کچھ. تو جو بات آپ نے کی ہے سوسائٹیز کی,
ان ریئل جہاں پہ کچھ سائنٹیفک ایکٹیویٹیز ہو سکیں. میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے جب آپ ہماری یعنی پاکستانی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا موسٹلی رجحان یہ ہے کہ کسی طرح یونیورسٹی سے ڈگری لے کے ہم نکلیں اور ہمیں کوئی جاب مل جائے. اور وہ ڈگری بھی آپ کو پتہ ہے, آپ تو پڑھاتے رہے ہیں ادھر بہت عرصہ, تو وہ ڈگری بھی اس طرح کی ہے کہ جہاں ان کو کوئی جو بھی اپنا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس کا صحیح ٹھوس علم نہیں ہوتا, بس وہ گریڈز ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جاب مل جائے. ایسی صورت میں ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف بلانا, ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جو خالصتاً یہ کام کرنا چاہتے ہوں, یعنی ان کا شوق ہو سائنس کی ایکٹیویٹیز کرنے کا. اس کے علاوہ میرے خیال میں اور بہت سارے مسائل ہیں, لائک فائنینشیل ایشوز ہیں. جب بھی ہمارے ہاں ہم کوئی بھی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جاتا ہے تو چونکہ ہمارا موسٹلی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, تو فیملیز ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ دے ول گیٹ سم جاب اور سپورٹ کریں گے ہمیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی مطلب جو ہماری سوسائٹی ہے اس وقت جہاں پہ بالکل تعلیم جو ہے وہ بالکل آخری چیزوں میں آتی ہے پرائرٹیز میں, تو ایسی صورت میں ایسی سوسائٹیز بنانا بنا کسی فائنینشیل سپورٹ کے یا پھر ایجوکیشن کو ایسے کسی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ایسے ادارے کی طرف سے جب سپورٹ نہ ہو تو بہت مشکل کام نظر آتا ہے یہ ایسی سوسائٹیز بنانا. تو میرے خیال میں بیسٹ یہی ہو سکتا ہے, چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جو بیسٹ کر سکتے ہیں لوگ وہ یہی ہے کہ نالج کو ایکسیسیبل کیا جائے اس سورس کو یوز کرتے ہوئے جو انٹرنیٹ ہے. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں کاش کہ اور لوگ بھی اسی طرح سے کریں. یہاں عام لوگوں کو جب سائنس کا شوق دلایا جائے گا تبھی وہ سائنس پڑھیں گے, اور اس نظر سے پڑھیں گے کہ ڈگری نہیں لینی ہے, یہ ہمیں ایک ایسی چیز ہے جو آنی چاہیے جس کے بارے میں ہم متجسس ہیں اور مزید جاننا چاہتے ہیں. اچھا, اب ایک مسئلہ تو یہ بنتا ہے کہ چلیے آپ لوگوں کو شوق تو دلوا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سائنس بڑی اہم چیز ہے, اس میں یہ کمالات ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایکچولی سائنس کرنے جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس وہ ٹولز ہونے چاہیے, اور وہ حاصل کرنا ایک اور ہی چیز بن جاتی ہے. تو میں تھوڑا سا اپنے تجربے کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 90s کی بات ہے جب میں نے وہ پی ٹی وی کے اوپر وہ پروگرامز کیے تھے, اسرار جہاں, بزم کائنات وغیرہ, تو لوگ بڑے اس سے انسپائر ہوئے, کوارکس اور گلوونز اور نیوکلیس اور ایسٹرانومی اور سورج کا کیا بنے گا اور دنیا کیسے شروع ہوئی وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں ہمیں اب فزکس پڑھنی ہے. ٹھیک, داخلہ لے لیا قائد اعظم یونیورسٹی میں یا کسی اور یونیورسٹی میں چلے گئے, لیکن بنیادیں جب تک مضبوط نہ ہو نا نیچے سے, جب تک آپ کی میتھمیٹکس مضبوط نہ ہو تو آپ اس شعبے میں آگے جا نہیں سکتے جتنا بھی شوق ہو. تو یہ ہمیں باور کرانا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو سائنس سیریسلی پڑھنی ہے تو مضبوط بنیادیں اشد ضروری ہیں, اس کے بغیر آپ آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے, عمارت ایک بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے, اگر آپ نے اس کو ہلکا بنا دیا تو ہوا کے جھونکے سے وہ گر جائے گی, وہ اوپر اٹھ ہی نہیں سکے گی. تو یہ مسئلہ چلیے شوق دلانے کے بعد کا ہے. صحیح جی, یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. مطلب پاکستان میں ظاہر ہے بہت سے مسائل ہیں. ایک مسئلہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے, بہت کئی دفعہ لکھا ہے, وہ ہے ہمارے ہاں ٹیکسٹ بک کی کوالٹی اور ٹیچرز کی اپنی ٹریننگ اور ٹیچرز کا اپنا جذبہ کہ وہ واقعی بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں نہیں. ہمارے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں مثال کے طور پہ میتھ کیوں پڑھایا جاتا ہے. اب جس بچے کو میتھ ڈنڈے سے پڑھایا جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کو پڑھایا کیوں جا رہا ہے, کیونکہ میتھ جو ہے وہ
نیچرل چیز نہیں ہے انسانی ذہن کے لیے. وہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے کیونکہ وہ ایک منطقی سوچ ہے, اور انسانی ذہن جو ہے وہ بنیادی طور پر منطقی نہیں ہے, وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے ہمیشہ, رائٹ. تو آپ نے اکثر یہ ذکر کیا ہے کتابوں میں کس قدر غلطیاں ہوتی ہیں جب بچوں کو شروع سے غلط انفارمیشن دی جائے گی. جیسے 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں, وہ اکثر ہمارے یہاں سوال آتا ہے. اکثر یہ لوگ کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں جی کہ آرٹیفیشیل گریوٹی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے, تو جواب آتا ہے جی کہ وہ سیٹلائٹ سے پیدا کی جاتی ہے, اور سیٹلائٹ میں آرٹیفیشیل گریوٹی ہوتی ہے. اور وہ کہیں کسی ٹیکسٹ بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرٹیفیشیل گریوٹی جو ہے وہ سیٹلائٹ سے پیدا ہوتی ہے, جو کہ اصولاً درست ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی سیٹلائٹ ہو اور وہ اسپن کر رہی ہو تو اس میں سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے ایک وہ فورس پیدا ہوگی, اور اگر وہ اسپن کا ریٹ ایسا ہو کہ وہ ایکسیلریشن جو ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو تو آپ کو گریوٹی محسوس ہوگی. لیکن پریکٹیکلی یہ آج تک کسی سیٹلائٹ میں یا کسی خلائی جہاز میں نہیں کیا گیا. یا ایک اور وہ ہے, بہت سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ زمین جو تھی وہ سورج جو گھوم رہا ہے, سورج سے کچھ وہ چنگاریاں نکلیں اور اس میں سے ایک وہ زمین بن گئی. یہ اپیرنٹلی انگلش کے کسی ٹیکسٹ میں کوئی پرانا ایک کوئی رائٹر ہے, مجھے اب نام یاد نہیں ہے, اس کا لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ انگلش کی کتاب میں کیوں ہے, لیکن وہ بچوں کے ذہن میں یہ بن گیا ہے. اور وہ جو ذہن سازی اسکول میں ہوتی ہے وہ ظاہر بات میں نہیں ہو سکتی. تو جو ہمارے جو سننے والے یہاں پہ ہیں, جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو امپورٹنٹ جو پوزیشنز ہیں وہاں پہ ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ پلیز ہم اکٹھا مل کر کوشش کریں کہ کتابوں کے خاص طور پہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر بنانے پہ کچھ کام کیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب آپ تو شاید کسی زمانے میں قدیر صاحب یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, نہیں ہو سکتا. ایسا ادھر مافیا بیٹھا ہوا ہے. میں خود سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں انہوں نے دعوت دی تھی, ایک ادھر سیکرٹری ایجوکیشن تھے, انہوں نے مجھے دعوت دی تھی, میں گیا اور کتابیں دیکھیں تو میرے تو طوطے اڑ گئے. اگر کوئی بچہ ان کتابوں سے سائنس پڑھے تو تا حیات وہ سائنس سے متنفر رہے گا. اتنی خراب, اتنی غلطیوں سے بھری ہوئی. اچھا غلطیوں کو چھوڑیے, جو اس میں انداز ہے نا پڑھانے کا, یہ یاد کرنا, یہ یاد کرنا, یہ یاد کرنا, بھائی تمہیں کیا رٹو طوطے بنانے کے لیے یہ سائنس پڑھائی جاتی ہے؟ تو یہ اچھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, 30 سال 40 سال اس کے اوپر سوچا کہ ان بورڈز کو ختم کر دینا چاہیے. دے شوڈ بی بینڈ. اور جو کتابیں خاص طور پر سائنس کی یہاں پڑھائی جائیں وہی ہونی چاہیے جو باقی دنیا میں ہے. بالکل. ہاں اگر ترجمہ کرنا کر لو, اچھی بات ہے, ساری زبانوں میں, مقامی زبانوں میں. یہ اردو کی بات ایک طرف, یہ اردو کیا ایک ذریعہ ہے نا جس سے ہم اور آپ رابطے میں ہیں. لیکن اگر مادری زبان آپ کی سندھی ہے یا پشتو ہے تو اس میں بھی ہونا چاہیے. ہم کسی ایک زبان کی پرستش نہیں کریں گے. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سی قومیں رہتی ہیں. یہ جو 2 قومی نظریہ وغیرہ ہے نا, آل نان سینس. ایک قوم کبھی نہیں ہو سکتا یہاں, کبھی یہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے. ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ یار وہ زبانوں میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں, اور جب ایک گھر کے اندر جو بولی ہوتی ہے وہ استعمال کی جائے سائنس پڑھانے کے لیے, تب آپ کے اندر جو بنیادی تصورات ہیں نا, کانسیپٹس ہیں, وہ بنتے ہیں. یہ تو بہت ریسرچ نے بھی ہمیں بتایا ہے. تو دیٹ شوڈ بی. پروفیسر میں آپ کی نا اس بات پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں جو ہندوستان سے, ممبئی جس کو آپ کہتے ہیں, تو وہ اس فیملی سے ہیں جو پارٹیشن کے دوران پاکستان سندھ سے بامبے گئے تھے. تو آئی واز شاک ٹو فائنڈ آؤٹ, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے FSC تک ساری تعلیم سندھی میں حاصل کی, انڈیا میں رہتے ہوئے سندھی میں اس نے حاصل کی. اینڈ وہ ہی واز سپر انٹیلیجنٹ پرسن. مجھے اس کے کانسیپٹ اور ساری چیزیں واز ویری اسٹرانگ. سو کیا جی بالکل. نہیں تو ایک نئی زبان سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اچھا وہ نئی زبان ضروری نہیں کہ انگلش ہو,
اردو ہوگی اس بچے کے لیے جس کی زبان مادری زبان بلوچی ہے یا براہوی ہے یا کوئی اور ہے، اس کے لیے اردو بھی ایک غیر زبان ہے. تو یہ بات تسلیم کر لو کہ زبان کوئی بھی ہو، اصل چیز تو یہ کہ مجھے آپ تک بات کیا پہنچانی ہے، دیٹ از دی امپورٹنٹ. جی ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، رنجا نے بھی ذکر کیا تھا، آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ خواتین میں دلچسپی سائنس کی ابھی بھی قدرے کم ہے، حالانکہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں خاص طور پہ سائنس کی دنیا فورم پر کہ خواتین کو انکریج کریں. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سی نئی خواتین رائٹرز آئی ہیں، ہمارے جو ایڈمن ٹیم ہے اس میں خواتین ہیں کافی. لیکن پھر بھی اگر میں سائنس کی دنیا کی ممبرشپ کے حوالے سے دیکھوں تو خواتین کی پارٹیسپیشن ابھی بھی بہت کم ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ بچوں کی ذہن سازی سب سے پہلے ماں کرتی ہے. اور اگر ہماری خواتین خاص طور پہ ینگ جنریشن میں سائنس کی فہم نہیں ہوگی، سوچنے کا انداز جو ہے منطقی سوچ کا انداز وہ نہیں ہوگا، اور بچوں کی ذہن سازی نہیں ہوگی کہ بھئی ہم نے بڑے ہو کے ملک کو آگے بڑھانا ہے. اور آگے ملک بڑھانے کا سب سے جو مستند طریقہ ہے، جو آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ترقی کر رہے ہیں، اپنے ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھ لیجئے، یورپ میں جو ترقی ہوئی، ہمارے ہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جذبات کی تسکین کے لیے پڑھیں. رائٹ؟ جب آپ نے بھی کتاب لکھی ہے مسلم مطلب سائنس کی جو ہسٹری ہے، مسلمانوں نے سائنس میں بہت کام کیا ہے. ایک زمانہ تھا 1000 سال پہلے جسے مسلمانوں کا گولڈن ایرا کہتے ہیں، اس زمانے میں مسلمانوں نے بہت کام کیا تھا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں اچھا لگے کہ ہاں دیکھو ہم کتنا کام کیا ہے. کہ جو قوم سائنس پہ کام کرتی ہے اس قوم کی ترقی جو ہے وہ اس سائنسی کام کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. جب تک ہم سائنس پہ کام کر رہے تھے ہم دنیا کی بہترین نیشن تھے. جب ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، سائنس پہ کام کرنا چھوڑ دیا، تو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ بند ہو گئی، ہمارے ذہن بند ہو گئے. اور یہ بات درست ہے کہ یورپ میں جو رنسانس آئی تھی، نشاط ثانیہ جو ہوا تھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں سے جو علم لیا گیا تھا، مسلمانوں سے جو فلسفہ لیا گیا تھا، جو سائنس لی گئی تھی، جو سوچ لی گئی تھی، اس کی وجہ سے تھی. لیکن پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہ گوروں کی ہے. آج بھی ہمارے فورم پہ یہ بہت سوال آتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے یہ تو گوروں کی ہے، ہمیں مسلمانوں کی سائنس پڑھنا چاہیے. اور میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سائنس فیکٹس کا بیان ہے، یعنی نیچر کا بیان ہے کہ فطرت کیسے کام کرتی ہے. اس میں نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی زبان ہوتی ہے، نہ کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ کوئی علاقائیت ہوتی ہے. سائنس گورا کرے، کالا کرے، ہم کریں، وہ کریں، حقائق رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو ہمیں اس سوچ سے تھوڑا اوپر جانا چاہیے کہ جس طرح یورپ نے مسلمانوں سے سیکھ کر ترقی کی تھی، آج چونکہ یورپ ہم سے آگے ہے، زیادہ تر سائنسدان جو ہیں وہ مغربی ممالک میں ہیں، تو ان سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت کہا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ سائنس کسی ایک تہذیب کی ایجاد نہیں ہے. سائنس ہزاروں سال، شاید 10,000 سال پرانی ہے. شروع اس کے کچھ آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں قدیم مصر میں، اس کے بعد بابل کے زمانے میں، پھر چین میں، ہند میں، اس کے بعد یونان تک سائنس پہنچتی ہے. کیا یونان نے ایجاد کی؟ نہیں، پہلے سے کچھ تھی. ان خطوں میں سائنس پہلے سے تھی جس کو یونانیوں نے اور آگے بڑھایا. یونان کی تہذیب ختم ہوئی، اس کے 1000 سال کے بعد وہ علم جو یونان کا تھا سبب بنا مسلمانوں کی سائنس کا. اس کی بنیاد وہاں سے آئی. یاد رہے کہ
رسول اللہ کے زمانے میں کوئی سائنس نہیں تھی. ان کے انتقال کے 150 سال بعد سائنس داخل ہوتی ہے اسلامی تہذیب کے اندر. 400 سال تک یہ خوب ترقی پاتی ہے اور ٹھیک ہے بجا طور پر ہم فخر کرتے ہیں اس کے اوپر, لیکن اس کے بعد جب ملائیت چھا جاتی ہے نا, جب ذہن میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سائنس بھی معدوم ہو گئی, ختم ہو گئی ٹوٹل. اچھا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایجاد کی سائنس, نہ ہمیں جو ورثے میں ملی اس میں اضافہ کیا, یورپ کو پہنچایا, لیکن کسی ایک تہذیب نے ایجاد نہیں کیا. میں یہاں پہ بس ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پوائنٹ نہیں بلکہ سوال ہے یہ. جیسے قدیر صاحب نے کہا کہ یہ بات واقعی ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو یورپ کی سائنس ہے اور وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ ان کا ہے, لائک اٹس ناٹ ریئل سائنس. دو چیزیں یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس کیا چیز ہے. جیسے آپ نے سب کہا کہ اٹس آلویز فار ایور فلرشنگ تھنگ, جو جب سے انسانی تہذیب ہے تقریباً اس وقت سے ہی چلی آ رہی ہے, اور پاس آؤٹ ہوتی ہے جو بھی اس میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک بہت اہم سوال ہے جو مجھے کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک اگر 10ویں کلاس کا یا 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہم سے آ کے یہ سوال کرتا ہے یا ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ سائنس جو ہے یہ تو یورپ کی سائنس ہے, تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اتنے ینگ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کون ڈال رہا ہے, کون سے ہمارے اسکول ہیں یا کالجز ہیں, یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. دس از کائنڈ آف الارمنگ سچویشن کہ ایک اگر 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ایسے سوال کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کون سی جگہ ہے جہاں سے وہ یہ باتیں لے کے آ رہا ہے. یا تو گھر ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے اسکول ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں ہمارے اسکول کیا کر رہے ہیں؟ I just wanted to raise this question because it's a very alarming situation. اس طرح کے comments, they just do not make sense. تو پروفیسر میں اس پر نا ایک اور بات کرنا چاہوں گا. ایک ہمارے رائٹرز ہیں یا ان کا نام تھا یوسف حسین, بہت خوبصورت سائنس پہ لکھتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. انہوں نے, میں کل پرسوں ان کے آرٹیکلس کو ترتیب دے رہا تھا, ویل اوور 200 آرٹیکلس انہوں نے لکھے. ان کو کسی نے توہین رسالت کے چکر میں پکڑ کر لاہور میں جیل میں بند کیا. پچھلے ایک سال سے تھرو دس آئی ریکویسٹ کہ پلیز یار, جو بندہ سائنس کے اوپر اچھا کام کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, وہ اتنا انفلوئنشل نہیں ہے, اس کو اس قسم کی چیزوں میں تو مت ڈالیں. سو دیٹ از مائی ریکویسٹ ٹو دس فورم. یوسف حسین صاحب ان کا نام. پلیز کنٹینیو. میں نے نام نہیں سنا تھا لیکن سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسا ہوا. تفصیل آپ سے شاید کسی بعد میں پتہ کروں گا, لیکن آئی ڈونٹ نو, نیور ہرڈ آف ہز نیم. جی یوسف صاحب کے بارے میں ذکر کروں کہ جب سائنس کی دنیا کے پہلے 3-4 سال میں یوسف صاحب نے بہت لکھا ہے سائنس کی دنیا پہ, اور بہت اچھا لکھتے تھے. اور اٹس اے ٹریویسٹی کہ اتنے اچھے لکھنے والے اور اتنے اچھے کمیونیکیٹر جو ہیں وہ ایک اور ہمارے مجھے نام یاد نہیں ہے, علی شیراز علی صاحب تھے یہ شاید, ان کا تو خبروں میں بھی آیا تھا کہ علماء کے ساتھ ان کی کوئی پھر وہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ آئندہ وہ کچھ اور جو گفتگو تھی جس کا سائنس سے تعلق نہیں تھا وہ زیادہ کلچرل کانٹیکسٹ میں تھی, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی تھا کہ آئندہ وہ ارتقاء پہ نہیں لکھیں گے. تو اٹس اے ٹریویسٹی کہ ہم سائنس کی معلومات پھیلانے والوں پر اس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں کہ وہ سائنس پر بات نہیں کرتے. کچھ چیزیں ہیں ایسی جو ایگریڈ کہ ہمارے کلچر میں انسپوکن رولز ہیں کچھ کہ آپ فلاں چیز نہیں کر سکتے, لیکن اگر کوئی سائنس کی تھیوری ہے, سائنس کا کوئی نظریہ ہے جو کنٹروورشل بھی سمجھا جاتا ہے, تو ہم میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے قوم میں, اور اتنی علمی دیانتداری ہونی چاہیے کہ ہم اس
نظریے کو اسی طرح بیان کر سکیں جس طرح سے سائنس بیان کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ارتقاء کا نظریہ جو ہے بہت کنٹروورشل ہے ہمارے ہاں, لیکن اس میں نظریے پر پابندی لگانا جو ہے, اس کی بات کرنے پر پابندی لگانا جو ہے, وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ دیں کہ اگر یہ نظریہ یہ کہتا ہے تو میرے عقائد جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے, وہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ جب علمی بددیانتی کرتے ہیں کہ آپ اس نظریے کو غلط کہنے لگتے ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اور ہمارے جو بچوں میں علمی سوچ کا یا سائنسی سوچ کا فقدان ہے, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ پروپیگنڈا بھی ہے کہ سائنسدان جو ہیں وہ ملحد ہوتے ہیں. سائنس کا نہ تو مذہب سے تعلق ہے, نہ الحاد سے تعلق ہے, نہ کسی اور ورلڈ ویو سے تعلق ہے. یہ بات ہو سکتی ہے کہ کچھ سائنسدان ملحد ہوتے ہیں, لیکن سائنسدانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنا جو بھی ان کا مذہب ہو, ہندو ہوں, سکھ ہوں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں. اب ہمارے یہاں دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ دنیا کے بہترین فزسسٹ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پاکستان سے ہیں. پاکستان کی قوم کے لیے ایک یہ نادر موقع تھا اپنے بچوں کو ایکسائٹ کرنے کا سائنس کے بارے میں. ان کو اگر ہم ڈاکٹر صاحب کو رول ماڈل بنا کے اپنی درسی کتابوں میں, اپنے ڈراموں میں, اپنی فلموں میں پیش کرتے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں, تو دیکھیے ایک قوم میں جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی شاید اس کا ذکر کیا ہے, امریکہ میں جو ترقی ہوئی ہے 70s اور 80s میں سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اس کا ایک بہت بڑا ڈرائیور اپولو پروگرام تھا. اب ہمارے ہاں یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ ہم چاند پہ گیا ہی نہیں تھا کوئی, سارا ناسا جھوٹ بولتی ہے یہ وہ. لیکن امریکہ میں اس وقت جو ٹاپ پہ سائنسدان بیٹھے ہیں, جو سائنسی تحقیق کر رہے ہیں, جن کو نوبل پرائز ملتے ہیں, ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ سائنس میں کیوں گئے, میجورٹی ان کی یہ کہے گی کہ اپولو پروگرام کی وجہ سے, کہ چاند پہ اپولو 11 اترتے ہم نے دیکھا, اپولو 12, اپولو 14, 15, 16, 17 وہ اترتے دیکھے, تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ ٹیکنالوجی میں ہم آگے جائیں. اس قسم کے جو بڑے ایونٹ ہوتے ہیں وہ ایک انسپریشن بن سکتی ہے پوری نیشن کے لیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے. جی قدیر صاحب, جو امریکہ کا راکٹ پروگرام شروع ہوا تھا وہ ورنر وان براون نے کیا تھا, جو جرمن راکٹ سائنٹسٹ تھا. اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد, اب یاد رہے کہ امریکہ اور جرمنی کے بیچ میں جنگ تھی اور بڑی خون ریز جنگ تھی, لیکن انہوں نے ادھر کے بہترین سائنٹسٹ کو امریکہ آنے دیا, اور باوجود اس کے کہ نظریاتی طور پر وہ امریکنوں سے مختلف تھے اور قوم پرستی تو انتہا پر پہنچی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ چلو جو بھی ٹیلنٹ ہے ہم انہیں اکٹھے کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ یورپ سے کیا پوری دنیا سے سبقت لے گیا, اور دنیا کی بہترین سائنس امریکہ میں ہوتی ہے. اچھا, یہی بات میں کہوں گا مسلمانوں کے حوالے سے اس دور میں جب 9ویں سے 13ویں صدی میں جب اسلامی تہذیب اپنے عروج پہ تھی, تو اس وقت خلیفاؤں کے دربار میں یہودی آتے تھے, ہندو آتے تھے, عیسائی آتے تھے, اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے تھے. اور ترقی کی راہیں تب کھلتی ہیں جب آپ مختلف لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں, ان کی جو کریٹو جینیس ہے اس کو بروئے کار لاتے ہیں. آپ نے جو سلام صاحب کی بات کی, ہم نے ان کو قائد اعظم یونیورسٹی میں مدعو کرنے کی کوشش کی تھی, اور یہ ہے 1980 کی بات. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بعض سٹوڈنٹس, جمعیت کے سٹوڈنٹس نے کیا کہا, یہ شخص ادھر اگر آیا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. We could not invite him. اور آج آپ عبدالسلام کا نام ہی نہیں لے سکتے. کوئی سڑک نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے. ہمارے ایک ایڈمن ممبر ہیں حسان سلیم, انہوں نے سر میں نہیں, ڈاکٹر اسلام صاحب کا جو ٹری اسٹیم سینٹر ہے اس پہ میرا خیال ہے 1-2 سال انہوں نے پڑھا بھی ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ذرا مائیں اپنے بچوں کو لاتی ہیں
دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ ڈاکٹر سلام ایک بندہ تھا جس نے یہ سارا سیٹ اپ کیا اینڈ ہاؤ گریٹ ہی واز اینڈ واٹ اے ٹریورسٹی کہ وی کین ڈاکٹر صاحب آئی ٹیل یو ڈاکٹر سلام صاحب کی ایک پرسنل اسٹوری. میں جب خود اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو ایف ایس سی کے بعد مجھے آپ کے پروگرام دیکھ کر اور ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس پڑھ کے جو بھی تھوڑی بہت سمجھے بہت جنون تھا فزکس کا. تو میں نے ون ڈے آئی روٹ اے لیٹر ٹو ڈاکٹر سلام اینڈ مجھے ان کا اتنا پتا تھا کہ وہ ٹریسٹے میں ہوتے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایڈریس کیا تھا ان کا. اردو میں نے لیٹر لکھا ان کو اور میں نے لکھا کہ ٹریسٹے اٹلی اینڈ سینٹ اٹ, اور مجھے یقین تھا کہ مجھے کبھی جواب نہیں آئے گا, پتہ ہی نہیں تھا. آفٹر 3 months ڈاکٹر صاحب wrote me a handwritten letter encouraging me کہ آپ یہ پڑھیں فیراڈے کو پڑھیں something like that. تو اس سے مجھے اتنی انکریجمنٹ ہوئی کہ میں بہت ساری میں نے کوانٹم میکینکس پڑھی, ریلیٹیوٹی پڑھی اور خاصی چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کیا. آج تک دیٹ از ہیلپنگ می. تو انکریجمنٹ ان سائنس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے ہیروز ہونے چاہیے. آپ ہیں, ڈاکٹر سلام صاحب ہیں, سہیل زبیری صاحب ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن دیکھیں اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کا تعلق پاکستان سے کسی طرح سے ہے. چندرا شیکھر جو پیدا ہوا لاہور میں اور جس کے نام پر اب ایک جس نے وائٹ ڈوارفس اور بلیک ہولز پہ کام کیا اور جس کے نام سے اب ایک ناسا کا سیٹلائٹ بھی منسوب ہے نا, جی چندرا نام کا. تو دیکھیں ٹھیک ہے وہ ہندو تھا, کوئی بات نہیں, پیدا تو یہاں ہوا تھا نا, اس دھرتی کا تھا, ہم کیوں اسے نہ مانیں؟ ہی از آورز. ہمیں کہنا چاہیے کہ جو بھی سائنس کرتا, اچھی سائنس کرتا ہے اور اس کا کسی نہ کسی طرح تعلق بنتا ہے, بے شک وہ جس مذہب کا بھی ہو, جو بھی زبان بولتا ہو, لیکن اگر اس دھرتی کا ہے تو مان لو اس کو. یہ ہم نہیں کرتے. ہم پروفیسر ایوری ناؤ اینڈ دین ہمارے جو گروپ ہے اس کا ایک کور پیج ہے, اس کے اوپر ہم کبھی کبھار ریلیونٹ ٹو, ایک دفعہ ہم نے آپ کی پکچر بھی لگائی تھی اراؤنڈ یور برتھ ڈے, تو ہم نے چندرا شیکھر کی بھی بہت دفعہ لگائی اراؤنڈ ہز برتھ ڈے. تو اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں کہ لاہور میں پیدا ہوئے اور ان کی آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل پیپل کہ کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ سائنٹسٹ تھے وہ. ان کو نوبل پرائز جس کام پہ ملا, چندراز لمٹ جو آپ بتا رہے ہیں, وہ کام تھا جو انہوں نے 19 سال کی عمر میں جہاز میں بیٹھ کے لندن جاتے ہوئے کام. دیٹ از ہاؤ آؤٹ اسٹینڈنگ. تو پلیز میرا خیال ہے رمضا سے ہم نے ابھی تک زیادہ گفتگو نہیں کی پہلے سوال کے بعد. یہ میں بات کروں گی کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ پر بات ہو رہی تھی, تو میں بھی ایز اے ٹیچر اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں, تو میں نے بچوں میں یہ چیز ایک نوٹ کی ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو آئیں گے, وائٹ بورڈ پر ڈیفائنز لکھیں گے اور ڈیفائنز لکھ کے دین وہ کنٹینیو کریں گے اور سمجھانا شروع کریں گے وٹس ایور وہ جو کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک بچے کو ایک مشکل سی ڈیفائن آتے ہی آپ بورڈ پر لکھ دیں گے, وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ اس کو ہم نے میمورائز کرنا ہے, ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں یا یہ جو رولز ہیں ان کا چینج ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم بڑے پیمانے پر کچھ نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اپنے طور پر تو کچھ نہ کچھ اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ لینزز پڑھانے جاتے ہیں کلاس میں یا کیپیسٹرز کا انٹروڈکشن دینے جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی لیب میں یہ بیسک چیزیں تو موجود ہوں گی, آپ ساتھ لیتے جائیں, آپ ان کو پہلے انکریج کریں کہ ہم اس چیز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں, یہ اس طرح سے کام کرتی ہے. جیسے ابھی ایک میں نے لیکچر دیا تھا بچوں کو لینزز کے بارے میں, وہ ٹیچرز آئیں گے وائٹ بورڈ پر, وہ ایک پکچر ڈرا کریں گے اور بتا دیں گے ایسے لائٹ ریز آ رہی ہیں اور اس طرح سے وہ کنورج کر رہی ہیں. تو بچے کنفیوز ہو جاتے تھے یہ کس طرح نظر آتا ہوگا, اس کی شیپ کس طرح سے ہوگی.
تو ٹیچر جب کلاس میں انٹر ہو وہ لینس کو لے کر جائے اور کلاس میں اس لینس کو دکھائے کہ یہ اس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے, یہاں سے تھک یہاں سے تھن, اور آپ کلاس کو باہر لے جائیں اور اس کو کر کے دکھائیں پراپر روشنی میں کہ یہاں پر روشنی ساری اکٹھی ہو رہی ہے اور یہ اس کا فوکس بن رہا ہے. تو بچے بڑے ایکسائٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بچوں میں نا ایک پوٹینشیل آ جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے, یہ انوکھی چیز ہے, یہ کیسے کام کر رہی ہے. تب آپ ان کو کلاس میں لے کر آئیں اور بتائیں اس طرح سے یہ روشنی اکٹھی ہو کر یہاں پر یہ اس کا فوکس بنتا ہے, یہ کام کرتا ہے. تو جب ہم سسٹم کو برا کہہ رہے ہیں, ہم جب سسٹم ہی ہم بنا رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے طور پر تو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے, جس سے اب ٹیچرز کے ان رویوں کی وجہ سے بچوں میں وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں آ پاتی. اب اگر ایک ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو بچہ کوئی پہلے تو کوشچن کرنے پہ ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے بھی یہ کوشچن کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے یا اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے یا واٹس ایور. لیکن بچہ جو ہے جب کوشچن کرتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس کا آنسر نہ کریں, ہم اس کے کراس کوشچننگ کریں کہ آپ نے یہ بات سوچی کیسے, یا اس کا الٹ اس کا کیسے ہو سکتا ہے. جیسے جرار صاحب ہیں, میں اکثر ان کو دیکھتی ہوں کہ گروپ میں بھی اگر کوئی کوشچن پوچھتا ہے کہ ٹائم ڈائلیشن کیا ہے, تو سر پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کہاں سنا ہے یا آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا کہتے ہیں کہ آپ مطلب بڑے روڈ بیہیو کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بیسک جو چیز ہے نا, انسان کراس کوشچننگ سے سیکھتا ہے. یہ کریٹیکل تھنکنگ ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے اور ایز اے ٹیچر ہی یہ کام کر سکتے ہیں. میں آپ کی بات سن کر بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. ہم یہی کام کرتے ہیں بلیک ہول میں. تو لائبریری سے اوپر ایک چھوٹی سی لیب ہم نے بنائی ہے, پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں. ادھر صبح کے وقت بچے آتے ہیں آس پاس کے اسکولوں سے اور ان سے یہ چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹس کرائے جاتے ہیں. بال انکلائن پلین, گریوٹی کی قیمت اس سے نکالی جا سکتی ہے 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر وغیرہ, یہ سب کچھ. تو جب بچے خود کوئی چیز کرتے ہیں نا, اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو ان میں وہ جو ان کے اندر جو قدرتی طور پر تجسس ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے. اور پھر سوال در سوال, سوال سے سوال نکلتا. اور یہ کہ ٹیچر کا کام ہے, اس کا کام اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بچے کو سوال کرنے پر اکسائے. اگر بچہ سوال نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ اس نے دلچسپی نہیں لی, اس کو اس میں آپ نے شوق نہیں پیدا کیا. اور یہ دیکھیے عمر 10, 11, 12 تک, اس کے بعد پھر انسان بچے کا ذہن جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے, پھر آپ نہیں اس کو مزید انسپائر کر سکتے. پروفیسر میرا I have to ask you a question, sorry please sir. پروفیسر یہاں پر امریکہ میں, آپ نے بڑا عرصہ امریکہ میں گزارا ہے, جو یوزلی پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کا ایک مجھے چیز بہت پسند ہے کہ ان کے یوزلی ڈپارٹمنٹس, مجھے کیونکہ انٹرسٹ ایسٹرانومی اور فزکس میں ہے تو میں انہی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں, بٹ کیمسٹری والے بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں پبلک آؤٹ ریچ کے. جیسے یونیورسٹی آف کولراڈو بولڈر, دیٹس ویئر آئی یوزڈ ٹو لیو اے لاٹ, وہ ان کی جو فزکس لیبارٹری تھی ایوری فرائیڈے دے وڈ اوپن اٹ اپ فار دا پبلک. میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا تھا, لوگ لے کر آتے تھے, ان کی کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو اوپن کرتا تھا بچوں. تو ان کا پلان یہ ہوتا تھا کہ پبلک یونیورسٹی ہے, آپ کے ٹیکسز سے یہ چلتی ہے, ہم ایز اے کنٹریبیوشن بیک ٹو دا سوسائٹی یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سائنس میں انگیج کر دیں. ایسا کوئی پروگرام پاکستان کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے یا کیوں نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے اس طرح کا کچھ لمز میں ہے, لمز میتھمیٹیکل سوسائٹی ہے, لیکن علاوہ اس کے تو شاید اور کہیں نہ ہو. قائد اعظم یونیورسٹی کو بھول ہی جائیے, ادھر تو بندے کا اندر ہی جانا بہت مشکل ہو گیا. اتنے گیٹ, اتنی دیواریں بنائی ہیں کہ
اب تو میں حیران ہو گیا بھائی. فواد آپ بھی آتے تھے ادھر, وہ تو کھلا ہوتا تھا. اب ان کمبختوں نے جو دیواریں بنائی اس کے اوپر خاردار تھا اور میل در میل لمبی 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 چلی جا رہی ہیں. کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ چنگیز خان آ کے حملہ کرنے والا ہے ادھر؟ یہ تو میں نے پروفیسر, میں ایک زمانے میں جب بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے پتہ لگا ریمانین جیومیٹری جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے آئنسٹائن کی گریوٹی سمجھنے کے لیے. اب بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو کہاں ملتی ہے؟ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی آنا شروع کیا. اصغر قادر صاحب کی کلاسز میں بیٹھا کرتا ہوں جسٹ ایز اے بی ایس سی اسٹوڈنٹ, آؤٹ آف بلو آ کے بیٹھ کے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو دیٹ مینس کہ اب اٹس پاسبل نہیں ہے یہ سب کام. اب تو یونیورسٹی پہنچنا ہی اتنا مشکل کام ہو گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ آپارا سے بس میں بیٹھ جاتے, ادھر ساری وینیں چلتی تھیں. اب وہ سب کچھ بند ہو گیا. اب تو آپ کو مری کے راستے پر جانا پڑتا اور پھر ادھر سے میلوں میل سفر طے کر کے اندر آنا ہوتا ہے, یا پھر آپ بری امام سے جائیں. تو انہوں نے ایکسیس بھی بند کر دیا قائد اعظم یونیورسٹی کا. پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا فطور ہے. ایکسیس تو پورے اسلام آباد تو وہ جو ہے نا پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ یہ دروازے ہوتے تھے, وہ دلی دروازہ, یہ تو اب وہ میریٹ دروازہ ہے, سرینا دروازہ ہے, مرگلہ دروازہ ہے, نادرا دروازہ ہے. وہ اتنے بڑے بڑے گیٹ لگا دیے ہیں, ایکسیس وہ بند کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کرنا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ امریکن میں کہتے ہیں کہ why to make life easy when you can make it difficult. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, میں تھوڑا سی ابھی جو جی go ahead. جی, ایک تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے. ایک تو وہ جرار سے بھی وہ بڑے عرصے کے بعد وہ گفتگو ہوئی. دیکھیں ایک اور آپ سے سب گفتگو میں ایک جو چیز سامنے آئی کہ سائنس اور میتھمیٹکس اور اس میں اکنامکس بھی آپ ڈال دیں, دے ڈو ناٹ ڈسکرمنیٹ. ان کے پرنسپلز جو ہیں دے آر انڈیپینڈنٹ آف آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, آپ کی ریلیجن کیا ہے, آپ کی ریس کاسٹ. وہ سائنس کے جو پرنسپلز ہیں, میتھمیٹکس کے پرنسپلز, دے آر یونیورسل. تو یہ سننے کو جو بات ملی یہ مجھے اس سے بڑی وہ, اور میرا بھی یہی وہ خیال ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ گاٹ ری انفورس. تو بہت اچھا لگا. دوسرا ایک جو بات شروع میں ہوئی تھی کہ اردو میں کیوں نہیں یہ سائنس اور میتھمیٹکس میں کتابیں نہیں ہیں, تو ایک جو ہے وہ ووکیبلری کا ایک مسئلہ ہے. وہ جو ٹرمز ہیں ان کو کیا آپ اسی طرح ٹرانسلیٹ انگریزی والی ٹرم استعمال کریں گے, یا آپ اس میں کوئی اردو کا. سو فار ایگزامپل آپ سمیٹری کا, میں نے کئی دفعہ وہ سوچا کہ کیا اردو میں اس کا صحیح وہ کیا ہوگا ٹرانسلیشن. مجھے نہیں ملا اردو میں وہ لفظ جو کہ سمیٹری کو وہ ڈیفائن کرے. تو یہ جو ہے انیڈیکویسی آف دا لینگویج, کیونکہ وہ جو آپ نے شاید کہا کہ جو ٹرمز ہیں وہ بہت مشکل ہیں اور وہ پھر لوگ ان سے پھر بھاگتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اردو میں یہ یا تو آپ انگریزی کی ہی ٹرمز اڈاپٹ کریں, کوئی کنونشن ہونا چاہیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اگر ایک ٹرم اڈاپٹ ہو گئی ہے انگریزی سے تو وہی پھر استعمال کی جائے. اگر کوئی نیا لفظ ہے تو اردو زبان کو اتنا وہ ہونا چاہیے کہ وہ نئے لفظ کو وہ نئے الفاظوں کو وہ اپنائے. تو یہ کچھ میرے تھاٹس تھے. تو فواد بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جب یہ ڈسٹینس لرننگ لیکچرز بنا رہا تھا, یہ بلیک ہول کے لیے میں نے بنائے, اور یہ گزشتہ 2 سال کے دوران پروبیبلٹی تھیوری, تھرمو ڈائنامکس وغیرہ. تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھو محنت تو تقریباً اتنی ہی لگے گی. ایک سیٹ میں نے انگریزی میں بنایا, ایک اردو میں بنایا. اچھا, اردو میں بناتے وقت جو اصطلاحات کی بات ہے وہ سامنے آتی ہے, اور یہ ہے کہ
میں نے ایک اصول سامنے رکھا کہ اگر میں آسانی سے وہ اردو میں بیان کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. میں انگریزی کا لفظ نہیں استعمال کروں گا صرف اس صورت میں کہ کوئی مجبوری ہو. آئیگن ویلیو میں اس کا کوئی متبادل کبھی نہیں, میٹرکس کا میں نہیں کروں گا. لیکن چلیے انٹروپی جیسا لفظ ہے, تو انٹروپی بنیادی طور پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انتشار ہوتا. تو میں نے اس کو انتشاریت کہا. اوکے, ہیٹ گرمی ہے, اچھا تھرمومیٹر حرارت پیما, یہ ساری چیزیں. پینڈولم ہے, پینڈولم کو آپ لٹکن کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, لٹکا ہوا ہے نا تو آگے پیچھے کوئی حرج نہیں. جہاں ہو سکتا ہے اردو آپ استعمال کریں, اور جہاں نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو عام اصطلاح ہے جو انگریزی کی ہے وہ استعمال کریں. اچھا, لیکن ایک آخری بات میں کہوں گا, تو یہ میں نے دونوں سیٹ ڈال دیے بلیک ہول کے لیے, اور ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی ہمارے ہاں ہیں. تو میں نے پوچھا کہ پروبیبلٹی ہم نے ابھی ختم کی. میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کون سی دیکھی, انگریزی کی اردو کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جلال صاحب, واٹ ڈڈ دے واچ مور؟ سب نے انگریزی کی دیکھی ہو. ہاں, وہ کہتے ہیں آپ کی اردو بہت مشکل ہے. اچھا پروفیسر, میں نا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, میٹرک تک میں نے اردو میڈیم میں پڑھا, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسرا کیا ہوتا ہے, کبھی. I never understood. میں پتہ نہیں کیا کہی جا رہا ہے, حیت میں تبدیلی, کیا پتہ نہیں کیا کیا کہی جا رہا. I joined FSC English medium. The first day I looked at the definition of acceleration, مجھے پتا تھا کہ جس گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہوں اس میں وہ ایکسلریٹر دباتا ہے, گاڑی تیز جاتی ہے, it has to do something with the change of speed. Within one day the whole thing just got cleared. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عام مستعمل الفاظ ہیں ان کو ویسے ہی رہنا چاہیے جو جن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے فصیح has a different opinion. I want to hear his thoughts on that. ٹھیک, شکریہ. میں اس کے اوپر کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے ویسے ایک کتاب فزکس کی ترجمہ کی بھی ہے, مشل والوں نے ہی پبلش کی تھی, پرویز صاحب کو پتا ہوگا, ظاہر امروز کے ساتھ میں نے مل کے کی تھی. تو مسئلہ یہ ہے اس میں کہ جب ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں سائنس کا, تو اس میں جو لینگویج ہم استعمال کر رہے ہیں, جو زبان استعمال کر رہے ہیں, وہ بائی لنگول ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ فواد صاحب نے بات کی سیمیٹری کی, تو بولتے ہوئے ہم اس کو سیمیٹری کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اس کے لیے تشاکل کا لفظ استعمال کریں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جب لیکچر ڈیلیور کیا جا رہا ہے تو اٹس ایزی کہ آپ انگریزی کے لفظ استعمال کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سائنس کی کتابیں ہیں اردو میں تو وہاں پہ مسئلہ آتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی حالت یہ ہے, میں 7-8 سال پڑھاتا رہا ہوں پاکستان میں ادھر پی ایچ ڈی میں آنے سے پہلے, اور حالت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا ٹیچرز کو بھی جو انگریزی کی کمپریہنشن ہے نا, یعنی اگر ایک فزکس کی کتاب میں کوئی پیراگراف لکھا ہوا ہے تو وہ پیراگراف ہمیں پریسائزلی کیا بتا رہا ہے, یہ حالت بہت بری ہے. اور یہ میں نے صرف اسٹوڈنٹس میں نہیں ٹیچرز میں بھی دیکھی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اگر بکس پہ لگانا ہے, اور جو ظاہر ہے بکس تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا, سارے اسٹوڈنٹس نے بھی پڑھنی ہے اور ٹیچرز نے بھی پڑھنی ہے, تو ایسی صورت میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ انگریزی کی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی حالت ہے ان کو انگریزی بھی اچھی نہیں آتی. اور جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کے لیکچرز اردو میں سبھی کہہ رہے تھے کہ آپ اردو بہت مشکل بولتے ہیں, اور یہ ہمیں اکثر اسٹوڈنٹ سے بھی سننے کو ملتا ہے جب بھی اردو میں کوئی مضمون لکھا جاتا ہے کہ آپ بہت مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ نہ ان کو انگریزی کی سمجھ آتی ہے, میجورٹی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو گورنمنٹ کالجز میں یا اسکولز میں جاتے ہیں, اور اگر ان کو اردو لکھیں تو اردو کی بھی سمجھ نہیں آتی. اب سائنٹیفک جو ٹرمز ہیں, جب میں نے ترجمہ کر رہا تھا تو میں نے پھر ان چیزوں کو دیکھا, تو وہ جو ہمارا اسلام آباد میں ادارہ ہے نیشنل لینگویج اتھارٹی, مقتدرہ قومی زبان, انہوں نے بہت ساری ڈکشنریز چھاپی ہوئی ہیں جو سائنسی ڈکشنریز ہیں جو انگریزی سے ہمیں اردو کے الفاظ دیتی ہیں, اور میں نے یہ سارے الفاظ ادھر سے ہی سیکھے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پروفیسر صاحب آپ نے بات کی انٹروپی کی, تو انٹروپی کے لیے جو لفظ ادھر استعمال ہوا ہے وہ ناکارگی ہے, which kind of makes sense. اور پھر میں نے جب یہ کام کر رہا تو ناکارگی, مگر وہ تو اچھا میں نے پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. جی
میرے پاس کتابیں موجود ہیں ان کی چھاپی ہوئی, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور صرف انہوں نے نہیں لکھا ڈکشنری میں نے پھر جو 60s میں ہمارے پاس آئی تھیں اردو کی کتابیں پروفیسر حمید رسپی صاحب کی, میں نے ان کی ساری کتابیں ڈھونڈی, خریدی, اور انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیے تھے. اب چونکہ ہمارا جو کالجز کی بکس ہیں وہ ساری کی ساری انگریزی میں تبدیل ہو چکی ہیں. کالج میں تو پیورلی انگریزی ہے, اسکول تک, ہائی اسکول تک آپ اردو اور انگریزی دونوں میں کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں جو ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں اب وہ اردو نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ فریکوینسی ہے تو اس کو فریکوینسی ہی لکھیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیمیٹری یا بروکن سیمیٹری اس طرح کے الفاظ کو ہم اردو میں کیسے استعمال کریں. لیکچر دیتے ہوئے تو اٹس ایزی, لیکن جب اسٹوڈنٹس نے یا ٹیچرز نے بک سے پڑھنا ہے تو میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ کمپریہنشن بہت ویک ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی. وہ انگریزی میں پیراگراف جو لکھا ہوا ہے اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اردو میں ان کو بتایا جائے وہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن مسئلہ پھر یہ آتا ہے کہ اگر اردو میں ساری ٹرمنالوجیز آپ اردو کی لکھیں تو وہ پھر ان کو اردو مشکل لگنے لگ جاتی ہے. تو اٹس کائنڈ آف ویری کنفیوزنگ سچویشن جس کا حل اٹ لکس ویری ہارڈ. جو بھی کرنا پڑے گا اٹ مینز اٹس سم تھنگ وچ از گونا ٹیک ویری لانگ. آپ یا تو پھر ٹوٹلی انگریزی پہ موو کر جائیں یا پھر ٹوٹلی اردو پہ موو کر جائیں. اور I don't know which way it will go, but it's very hard at the moment کہ students جو ہے نہ ان کو اچھی انگریزی کی سمجھ آتی ہے نہ ان کو صحیح جب اردو لکھی جاتی ہے تو اس کی سمجھ آتی ہے. تو they are kind of in a like situation. اسی میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ سائنس کے لیے آپ کو محنت تو کرنی ہو, رائٹ. وہ چاہے آپ نے کسی بھی یہ بات کہ مطلب بالکل ہم ان کو ایک چوری پکا کے تو نہیں دی جا سکتے نا. somebody at some point آپ کو have to put in an effort, right? یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے, اور میرے خیال میں جو بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آن لائن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سائنس از ناٹ ایزی. It requires a lot of hard work. It requires a lot of hard work, اور آپ کو یہ hard work اس میں put کرنا ہوگا, چاہے وہ لینگویج کے معاملے میں ہے. پرویش صاحب نے اسٹارٹ میں بات کی تھی میتھمیٹکس کی. ہم اس سائنس کی دنیا گروپ میں تو ان کو جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں اب ہمارے پاس 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ آتا ہے اور پوچھتا ہے بلیک ہول کے بارے میں یا آئنسٹائن فیلڈ ایکویشنز کے بارے میں. آپ ان کو ایک جنرل آئیڈیا تو دے سکتے ہیں, بٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ صرف موٹیویشن کا کام کر سکتا ہے کہ آپ یہ سوال پوچھ لیں. اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو واک دا پراپر وے. آپ کو میتھمیٹکس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا, بہت محنت کرنی پڑے گی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو میتھمیٹکس ہے وہ مشکل ہے اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. اٹس لائک ان کو جو ہمیں ہمارے اسکولوں میں انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے کہ ہر چیز آپ میمورائز کر لیں, امتحان میں وہی پوچھی جائے گی. اٹس کازنگ ٹربل جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں ان کو جب پرابلمس کرنے پڑتے ہیں میتھمیٹکس کے یا فزکس کے, دے آر ناٹ ٹرینڈ ان دیٹ, اور وہ ادھر بالکل ٹوٹلی بلینک ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے, تھیوریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی, سوچنا سکھایا نہیں گیا ہوتا, اینڈ دے فائنڈ نو وے فارورڈ. رائٹ. آئی تھنک ایک جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے اس میں بچوں کو شروع سے سوال کرنے پہ انکریج کیا جائے, ڈسکریج نہ کیا جائے. اور اکثر یہ جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ سوال نہ پوچھیں, وہ اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے پاس خود انفارمیشن نہیں ہوتی. تو اگر پیرنٹس یہ کہیں کہ بھائی مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے, چلو خود دونوں مل کے ڈھونڈتے ہیں اس کا جواب کیا ہے, رائٹ. آج کل ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے, پیرنٹس کے پاس اسمارٹ فون ہے, کمپیوٹر ہیں, تو انفارمیشن ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تسلیم کرنا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے, اس میں کوئی سبکی کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں پیرنٹس کی عزت کم نہیں ہوتی, یا ٹیچرس کی بھی. ٹیچرس اگر یہ کہہ دیں کہ اس کا علم نہیں ہے, چلے ہم دونوں ڈھونڈتے ہیں, آپ بھی تلاش کیجیے گا, میں بھی ریسرچ کروں گا, کل آ کے بات کریں گے, تو بچوں کو تھوڑا سا اگر یہ انکریجمنٹ ملے کہ بھائی بچے خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ غلطی کرنا از فائن. مطلب بچے اگر غلطی کرتے ہیں یا پیرنٹ بھی اگر یا ٹیچر بھی غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے, غلطی انسان کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ ایٹیچیوڈ بنائیں کہ اگر ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو ہم انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس کتابیں ہیں, لائبریریز ہیں, سوشل میڈیا ہے, تو ہم جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر بچوں کو اس طرح سے انکریج کریں کہ ہم چلیں اکٹھے مل کے ڈھونڈتے ہیں, اور بچوں کو یہ نہ ہو کہ سوال کرنا غلط بات ہے. بیسک بات یہی ہے
کہ اگر بچوں میں بچپن میں جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے 11-12 سال کی عمر تک وہ ذہن سازی ہوتی ہے, بچوں کے ذہن میں ایک دفعہ یہ آ جائے کہ ہم نے یہ سائنس سیکھنی ہے, تو پھر یہ جو مشکل کام ہے, ظاہر ہے مطلب میتھ سیکھنا, سائنس سیکھنا جو آسان نہیں ہے, ایک دفعہ لگن آ جائے بچوں میں تو پھر وہ پرسیورنس بھی بچوں میں آ جائے گی. جی قدیر صاحب, میرا خیال ہے آپ ڈسکشن کھولتے ہیں, کافی وقت ہو گیا. جی آپ کا سوال. جی میرا بیسیکلی ایک کامنٹ یہ ہے, محمد طارق اینڈ ون آف دا رائٹرز ایٹ سائنس کی دنیا. میں فصیح سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس حوالے سے. میرا خیال ہے کہ جتنی ٹرمینالوجیز کی آپ بات کی یہ ساری اٹ سیلف انگریزی کی ہیں بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی گریک اور لیٹن اور فرینچ اسپینش وہاں سے آئی ہیں. ہم اگر اس میں لکھیں گے تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اس کو ترجمہ کرنے کا نقصان کیا ہے, سائنس کی دنیا پہ ہر تیسرے دن سوال ہوتا ہے بگ بینگ تو دھماکہ تھا, دھماکے کے نتیجے میں ترتیب کیسے ہے؟ بھائی بینگ از ناٹ اے دھماکہ, لیکن جب آپ اس کو اردو میں کریں گے تو یہ بیسک کمپریہنشن کا مسئلہ اس میں آتا ہے. کمیونیکیشن کا اصل میں بات پہلے چل رہی تھی. ایشو یہ ہے قدیر صاحب کہ پاکستان میں بچوں کے لیے کوئی سائنس کا لٹریچر نہیں ہے. پاکستان میں یہاں پہ فینٹیسی جنات و چڑیلیں کی چلتی ہے, جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہاں فینٹیسی سائنس فکشن چلتی ہے. ایشو یہ کہ یہاں پہ جو سائنس کے بنیادی کانسیپٹس ہیں وہ راجا گت سے لے کے پیر کامل تک کہ جس طرح کے اس میں بنتے ہیں, لوگوں کے پاس آپ سے جب وہ سوال کرتے ہیں جواب پہلے سے ان کے پاس ہوتا ہے. دے وانٹ یو ٹو کم ٹو دیٹ پوائنٹ. میں نے آپ سے ایک سوال کیا, آپ جواب وہ دیں جو میرے دل میں ہے, اور وہ میرے دل میں مختلف قبائلی, سیاسی یا مذہبی عقائد کے ذریعے آیا ہے, اور میں اس کی ری انفورسمنٹ چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے بطور ٹیچر بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم مذہب کی طرف نہ جائیں اپنی سائنس ڈسکس کرتے ہوئے, لیکن اگر میں وہاں پہ کہتا ہوں کہ جدید زمانے میں جو انسان کی عمر ہے اور قد ہے یہ سب سے زیادہ ہے تاریخ انسانی میں, یہ میرا ایوولوشنری اور جینیٹک اس ایویڈنس, بیکاز آئی ایم لمیٹڈ بائی ایویڈنس, میں سائنس کا بندہ ہوں, تو میرے پاس الٹرنیٹ وہ سوال نہیں ہوتے, جواب ہوتے کہ نہیں وہ پہلے تو ایسے نہیں تھا. ہمیں جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ان لرننگ کا ہے, اور وہ ان لرننگ وداؤٹ رسک نہیں ہے. یہ رسک کیوں ہے میں آڈینس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. ہاں لیکن جو بات آپ نے کی نا نظریہ ارتقاء کے حوالے سے, تو یہ خاص مسئلہ تو ہمارا ہے پاکستان میں. ایران میں مثال کے طور پر نہیں ہے, گو کہ ایران ایک مذہبی ریاست ہے, تو کوئی 20-25 سال پہلے میں وہاں گیا تھا, انقلاب کے کافی سال بعد, لیکن ادھر ایک میتھمیٹیکل فزکس کی کانفرنس تھی, تو ادھر مجھے اتفاق ہوا ادھر کی کتابیں دیکھنے کا. تو میں نے سائنس کی کتاب کھولی, دیکھا کہ ادھر نظریہ ارتقاء ہے, حالانکہ وہ فارسی میں ہے لیکن سمجھ میں آ جاتا نا. تو یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا. جو میرے میزبان ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ یہ کفر کیسے پڑھاتے ہیں ادھر؟ تو کہا کہ کفر کیسے کفر, وہ کوئی کفر نہیں. میں نے کہا اس کے اوپر کبھی بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خمینی نے خود کہا کہ نظریہ کہ سائنس اور دین کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے, کوئی ریاضی نہ اسلامی ہوتی ہے نہ عیسائی ہوتی ہے, وہ ریاضی ہوتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے حیاتیات کے شعبے میں بھی نا یہ ایک فرق پیدا کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. اچھا میں نے آپ کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے بارے میں بتایا نا, تو ادھر ایک کتاب ہے ان کی, وہ حیاتیات کے اوپر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک چیپٹر ایک باب ہے نظریہ ارتقاء پہ, لیکن وہ آپ چھوڑ دیں. یہ تعارف میں لکھا ہوا ہے, پیش لفظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نہ پڑھیں کیونکہ یہ غیر سائنسی, یہ غیر عقلی ہے اور اس کو مسترد کیا گیا ہے. یہ کہنا کہ سادہ جانداروں سے پیچیدہ جاندار بننا ایک اتنی ہی بڑی حماقت ہے جتنا کہ یہ کہنا کہ 2 رکشہ اگر آپس میں ٹکرائیں تو ان سے موٹر گاڑی بن جائے گی. اب دس از دا کائنڈ آف نان سینس وی ٹیچ چلڈرن, تو پھر اس کا انجام ہمارے سامنے. پروفیسر صاحب ایک چیز جو میں اس پر آپ کی بات پہ کامنٹ کروں گا, قدیر صاحب نے بہت کچھ, سوری فواد صاحب جسٹ 1 سیکنڈ. جی جی. تو ایک یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اس قدر شدید مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سائنس میں دیر از سم ہیرارکی, کہ تھیوری نیچے ہوتی ہے, لا اوپر ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز سائنس میں نہیں ہے. سائنس میں جو چیز تھیوری جس کے ساتھ ہوتی ہے, اٹ از دی ہائیسٹ اسٹیٹس آف اینی تھنگ دیٹ کین بی ہیو, دیٹ وی کین ہیو. تو یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی
नजरिया इर्तिका तो अभी थ्योरी है, ये जब लॉ बनेगा तो फिर देखेंगे ना बात। ऐसी कोई चीज नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन is one of the greatest theories in science, one of the greatest facts of science. So that I wanted to emphasize. What's up, please go ahead. जी, परवेज़ आपने बात की कि वहाँ किताब जो थी वो फ़ारसी में थी, तो मैं इस पे तो उनके पास वो सारी फिर वो टर्मिनोलॉजी भी होगी फ़ारसी में। जैसे तुर्की में हाई स्कूल तक और यूनिवर्सिटी में भी वहाँ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वो टर्किश है, वहाँ सारी ज़बानें वो जो हैं किताबें जो हैं वो टर्किश ज़बान में उनका तर्जमा किया जाता है या वहाँ ख़ुद उनकी लिखी जाती हैं। तो वो मैं इस आज के मौजू की मुनासिबत से मैं ज़रा वो बात कर रहा था कि उर्दू जो है वो अगर करना चाहें तो वो हो सकता है, लेकिन शायद हमें वो इतनी वो विल नहीं है, हम करना नहीं चाहते, हम कन्फ्यूजन में ही रहना चाहते हैं हमारी। लेकिन बात ठीक है, आप ये उर्दू कमज़ोर ज़बान है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके अंदर वो अल्फाज नहीं है जो फ़ारसी में है मिसाल के तौर पर। अच्छा, लेकिन मैं ये देख रहा था कि अफ़गानिस्तान में किताबें, साइंस की किताबें पढ़ाई जाती थी, ये तालिबान के आने से पहले की बात है, तो दरी में भी और पश्तो में भी। अब पश्तो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आती, लेकिन दरी का ना, क्योंकि स्क्रिप्ट हाँ वो फ़ारसी, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाता। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात जो थी जो तर्ज है ना कि थोड़ा सा बताया फिर सवाल किया, फिर बताया फिर सवाल किया, और सवाल अच्छे लगे मुझे। यू कैन मेक आउट व्हाट दोज क्वेश्चंस आर फ़ारसी में। ऐसा नहीं है, हमारा जो तरीक़ा है, जो हमारी निसाबी कुतुब का तरीक़ा है, वो इतना भोंडा है, बस याद करो याद करो याद करो, और फिर जो मैट्रिक का इम्तिहान है इतना फजूल कि इसी किताब में से आएगा और उससे बाहर आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, सैयद मुस्तफ़ा अतर, एमफिल QAU से कर रहा हूँ। सर मैं कोशिश करूँगा तमहीद छोटी ही रखूँ, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अव्वल तो ये वाली चीज़ कि अगर हम लोग, जैसे एटम का लफ्ज़ है हमारे पास, एनसार्ट्स का लफ्ज़ है, तो एक यूनिवर्सलिटी और तालमेल हमें ज़ाहिर होता है ज़बानों के बीच में, चाहे हम जिस भी ज़बान के अंदर पढ़ें। उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि जब साइंसी तहज़ीब ज़बानों के अंदर आई तो हमें उनके अंदर इर्तिका ज़ाहिर हुआ। वो इर्तिका क्या हम समझते हैं कि साइंसी तहज़ीब जब ज़बान के अंदर आती है तो किस तरह की इर्तिका आती है, ताकि हम उसे मिमिक कर सकें उर्दू के अंदर। अब जैसे कि आप टेक्निकल जार्गन अगर हम कॉइन करना चाहें, ये कैसा टेक्निकल जार्गन है जिस पे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं, हम में से कोई 3 लोग और एग्री नहीं करेंगे, वो जार्गन नहीं हुआ, यूनिवर्सैलिटी नहीं होगी उसकी, मिसाल के तौर पे। उसके साथ साथ ज़्यादा आफाकी लेंस से अगर हम देखें, ज़्यादा जनरल कर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शायर हूँ सर, मुझे गज़ल नहीं इजाज़त देती कि मैं साइंस के बारे में बात करूँ, वो कोई 10-15 गज़लों में एक कोई शेर जो है ना बड़ी मुश्किल से लिखा जाता है। तो यानी हमारी तहज़ीब के अंदर ही वो वाली बात नहीं है, जबकि और ज़ुबानों के अंदर जो है शायद ये वाली इजाज़त है। तो अब मेरा सवाल जो है वो एक, मुझे पता है कि यहाँ जितनी डिस्कशन हो चुकी है जवाब ऐप पर से आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक नसीहत अगर मुझे फ़र्द की तरह आप लोग कर सकें, बीइंग अ फिज़िक्स एंथुसियास्ट या फिर स्टूडेंट, मुझे क्या करना चाहिए कि पहले कि मैं ज़ुबान के अंदर तहज़ीब को किसी तरह ढाल सकूँ और फिर उसे माशरे के अंदर राइज कर सकूँ एक इंडिविजुअल की हैसियत से। तो ये अगर आप नसीहत इस पर कुछ कर सकें। और दूसरा एक छोटा सा सवाल है, वो मैं रिमज़ा से करूँगा, वो ऑफली साइलेंट हैं बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा सोशल पहलू पे जो है वो बात करती रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाइट बाद में शेड करें कि वो जब आगे फोर्थ आई तो उनके सर्कल के अंदर वो शी एन इंस्पिरेशन, और क्या एक पॉजिटिव चेंज आया कि नहीं। थैंक यू सर। Sorry, who was a positive inspiration? रिमज़ा। अच्छा। उनसे सेकंड क्वेश्चन। ओके। अच्छा, मैं नसीहतों का कायल नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझता हूँ कि अगर आपको कोई बात पहुँचानी है तो आसान फहम ज़बान में पहुँचाएं। तो अगर मिसाल के तौर पर आपको एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करनी है, आप कहें कि एटमी मरकज़, अच्छा एटम भी आ गया, लेकिन उसको जौहरी मरकज़ भी आप कह सकते हैं। तो जो आसान हो, जो बात आप बयान कर सकें रवानी के साथ, और जो जिसको समझा रहे हैं
اگر وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے تو بس کافی ہے. میں اس پر یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آرٹیکلز وغیرہ شیئر کیے جاتے ہیں ہماری ایڈمن ٹیم کی طرف سے یا میری طرف سے, تو اکثر خواتین کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کیسے لکھتی ہیں, آپ کہاں سے دیکھ کے لکھتی ہیں, یا اس کے بارے میں ہمیں بھی گائیڈ کریں. یہ بیسیکلی ایک پازیٹیو رسپانس چاہتا ہے گرلس کو, تو وہ اس بارے میں پوچھتی ہیں اور اس بارے میں کافی لکھتی بھی ہیں میرے جاننے والی, لیکن اب فی الحال وہ نہیں لکھ رہی ہیں, لیکن وہ لکھتی رہی ہیں سائنس کی دنیا میں بھی. تو ایک چیز میں یہاں پر اور ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ تنقیدی سوچ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس کو جب کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی تو پھر جیسے ہم اسٹوڈنٹس ہیں ایسے اسٹوڈنٹس بن کے نکلتے ہیں, تو وہ پھر پڑھتے ہیں مارکس کے لیے, سی جی پی اے کے لیے, تو پھر ایسی دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہیں ان چیزوں کی. تو کہیں نہ کہیں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں یا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ایز اے فزکس اسٹوڈنٹ, تو وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس بات کے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے کہ آپ یہ پڑھ کر کیا کریں گی, جاب اپرچونیٹیز تو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. جاب ضروری ہے, نیڈ ہے, آپ نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم پہلا کوشچن تو ان سے یہی بنتا ہے, اگر آپ فزکس کے فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ آئیں کیوں ہیں, آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا ہے. اگر آپ نے یہ جاب کے لیے ہی کرنی ہے تو آپ جائیں بزنس کلاسز جوائن کریں یا آپ اپنے بزنس اوپن کریں, تو آپ فزکس میں کیا کر رہے ہیں, تو ایسی کیا موٹیویشن ہے. تو ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ فزکس کو ایز اے مطلب جاب کے لحاظ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور فیلڈ میں جائیں, فزکس میں نہ آئیں. ہمیں یہاں پر وہ لوگ چاہیے جو فزکس کو سمجھ سکیں اور اس سے نئی فزکس نکال کے لا سکیں. تو اب مطلب میں نے جو کورسز چوز کیے, بہت سے لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ آپ نے اتنے مشکل کورسز رکھ لیے ہیں, آپ پڑھ لیں گے, یہ وہ, اس طرح سے بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن اس کورس کا اسکوپ نہیں ہے, اس کے فیلڈس نہیں ہیں, یہ وہ. ہم فزکس کو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے, ہم اس کو جاب کے لیے پڑھتے ہیں, ہم کمانے کے لیے پڑھتے ہیں, ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں, لیکن وہ سیکھنے کے لیے, وہ اس یونیورس کے راز جاننے کے لیے نہیں پڑھا جاتا. ہاں چلیے وہ بات آپ کی ٹھیک اپنی جگہ پہ صحیح, لیکن یہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں آپ کو ملازمتیں اتنی آسانی سے نہیں ملیں گی. آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہوگا, آپ کے پاس ڈگری ہوگی, چلو پی ایچ ڈی بھی ہو جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی جگہ پر, باہر کی دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہاں تو خیر دوستی یاری رشتہ داری ذات پات اس کی بنا پر ملازمتیں ملتی, لیکن باہر کی دنیا میں جو خالی اس لیے جاتا ہے پڑھنے کے لیے کہ اس کو ڈگری ملے, اس کو نہیں ملتی. آپ نے جب تک اس مضمون کے اوپر عبور نہ حاصل کیا ہو, جب تک آپ نے ثابت نہ کیا ہو کہ اس کے اصولوں کو نہ صرف آپ نے دیکھا ہے لیکن اس کو پرکھا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے نئے مسائل حل کرنے کے لیے, پرابلم سالونگ. یہ کیوں فواد میں صحیح کہہ رہا ہوں, پورا MIT میں جہاں بھی آپ جائیں پرابلم سالونگ. اچھا, اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں مجھ سے, سر آپ نے باہر بھی پڑھا ہے ادھر بھی پڑھا رہے ہیں, تو باہر کے نصاب اور ہمارے نصاب میں کوئی فرق ہے؟ میں کہتا ہوں زیرو, کوئی فرق نہیں ہے. جو کتابیں باہر پڑھائی جاتی ہیں سو یہاں پڑھائی جاتی ہیں. ایک ہی فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے زمین اور آسمان کا فرق پیدا کر جاتا ہے کہ وہ اس چیپٹر کے آخر میں جو ایکسرسائزز اور پرابلمز ہیں نا وہ حل کرتے ہیں, انہیں حل کرنا پڑتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مشکل پرابلمز حل کرنے ہوتے ہیں. دیٹ از واٹ میکس دا ریئل ڈفرنس. یہ نہیں کہ نصاب کیا ہے, کتابیں کیا ہے. اور کوشچنز دیکھتے ہیں. السلام علیکم, غفار گل. سر کچھ کویشچن بھی ہے, کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں, آنسرز بھی ہیں اس طرح کے. اب ایک تو ہر ملک میں ایک انڈسٹری ہوتی ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے لیے انسٹال ہوتی ہے,
اور وہ انڈسٹری فنڈنگ کرتی ہے یونیورسٹیز کو ریسرچ کے لیے کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے ان فیوچر, اور وہ اس کو انٹریکشن میں ہی لے کے آگے اسٹوڈنٹ کو وہ فنڈنگ بھی کرتی ہیں, اور آگے آپ کے ان کے جو ڈینز ہوتے ہیں, ان کے جو آپ کے وہ ٹینک بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے نیئر فیوچر میں, یہ سیکیورڈ ہے یا انکلاسیفائڈ ہے, جس طرح بھی ہے. اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہماری کوئی بھی یونیورسٹی کسی بھی سوائے ایک غلام اسحاق خان کو میں جانتا ہوں کہ ان کی انسٹیٹیوشن جو تھے وہ انڈسٹری کے ساتھ لنک تھے, اور ڈاکٹر زبیر وغیرہ جس طرح بھی ہے, ایون ٹول پلازا وغیرہ بھی انہوں نے 98 میں کریٹ کیا تھا, آج تک ہی چل رہا ہے. اب ہماری کوئی بھی انڈسٹری ریکوائرمنٹ کے ساتھ, کیونکہ سائنسز دو بیسس پہ چل رہی ہوتی ہے, یا نیڈ بیسس پہ یا آپ کے تھنک یعنی فلاسفی کے تھنک ٹینک کی وہ مسخر کرنا ہوتا ہے دنیا کو. اب ہمارے ہاں دونوں چیزیں اس لیے بند ہے کہ اس کو آپ کے سینٹ میں اپر ہاؤس میں بھی آپ کا جو ٹیکنوکریٹ بیٹھا ہوتا ہے وہ ابلیغ مولوی لکھا ہوا ہے. آپ کا جو آپ کو ریسرچ ٹیکنیکل آپ کے ٹینک چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے سے خارج کیے گئے. ایک بات. دوسری بات, فن لینڈ کو اگر آپ دیکھیں, فن لینڈ میں مور دین 20 تھنک ٹینک بیٹھے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, مرجنگ ورڈ جو بھی سائنسز میں مرج ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پبلش کرتے رہتے ہیں ویکلی بیسس پہ. سیم رشیا بھی ہے, چائنیز بھی ہے, چائنیز میں مختلف فیلڈ کے مختلف لینگویجز ہیں, اور وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں کہ ہماری کہ نیکسٹ جنریشن کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ایک اردو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اردو 1000 سال سے ہے یہاں پہ, ہم اردو کو گائیڈ کرتے ہیں اپنی نسل کو کہ یہ 100 سال کی ہے, وہ 1000 سال سے ہے. غوری بھی, غزنوی بھی سب اردو والے تھے, ایون ٹرکش, ازبکستان, تاجکستان, سینٹرل ایشین سب اردو والے ہیں. ان کے آپ دیکھیں الفاظ وغیرہ ہر چیز, ترکمانستان ایون. اچھا, اصل میں ہم آتے ہیں جس طرح جنون چڑھایا جاتا ہے, ہمارے 20 سیکنڈ کلپس میں اشتہارات میں بھی کرکٹ, حالانکہ کرکٹ 1% بھی نہیں کھیل سکتا, اس کے گلاؤز, اس کے ہیلمٹ, پیڈ وغیرہ اتنا ایکسپینسو ہے کہ کوئی نہیں کھیل سکتا, لیکن ہر بندے پہ جنون ہے. تو اس کو کوئی کر رہا ہے نا, کر رہا ہے. تو اب ہمارے پہ سائنسز بھی جنون ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں اسی طرح بند کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس بنور میں رہنا ہے, اس سے اوپر نہیں سوچنا. نہیں, ہمیں کسی نے نہیں بند کیا, ہم نے اپنے آپ کو ہاں بند اسی لیے کیا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے, آپ میں سے کوئی بھی؟ جی ویسے ہی ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز وہ بچپن میں پیدا کی جا سکتی ہیں, جوانی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ ذمہ داری جو پرائمری اسکول ہے, جو ٹیچرز ہیں وہاں کے, مڈل اسکول کے, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے. ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو سارے لائیے. یس اچھا, یس بالکل آ رہی جی. سر یہ لگے ہاتھوں یہ سائنسی شعور کی راہ میں نا بہت حائل ہوتی ہیں یہ جو افواہیں یا کانسپریسی تھیوریز وغیرہ, تھوڑا اس کے بارے میں بھی لوگوں کو گائیڈ کریں. ایک دوسرا یہ کہ جو بھی گوگل کرنے میں جو بھی سرچ رزلٹ آئیں بھائی وہ ضروری نہیں کہ درست ہوں, یا ایون ویکیپیڈیا بھی درست نہیں ہے, تو اپنا شعور بھی استعمال کرنا چاہیے. تو وہ کچھ چیدہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہم یہ معلومات یا یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے؟ بڑا اچھا سوال, اہم سوال بنتا ہے. تو اس میں پھر بنیادی طور پر اپنی ججمنٹ کی بات آتی ہے. کوئی اگر آپ کو انٹرنیٹ پر یہ ملے کہ زلزلے اس لیے آتے کہ ہاتھی یا بیل اپنے آپ کو اچکاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی. تو جتنی آپ کی سمجھ ہوگی اسی کے حساب سے آپ جج کریں گے کہ جو انٹرنیٹ پر سے معلومات ملی ہے وہ درست ہے کہ غلط ہے. جب دماغوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر وہ اس طرح کی کنسپیریسیز ڈھونڈتے ہیں, کوئی سازش ہوگی ضرور کہ
اچھا جیسا کہ لوگ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکنوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے. یار ایک زمانہ تھا جب امریکہ تھا بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا زوال کب آیا, کوئی 800 سال پہلے, 900 سال پہلے. ہاں کچھ تو 800 سال ہو گئے, 800-900 سال ہو گئے. تو اس وقت تو نہ برطانیہ تھا نہ امریکہ تھا. ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا نا, کیونکہ بنیادی طور پر فکر کی بات ہوتی ہے. سائنس اور فکر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. نہیں جراز بس ہم سنیں گے. میرا خیال ہے ہم نے ان کو بولنے سے محروم کر دیا. تو اچھا آپ لوگ سن سکتے ہیں تو پھر ہم آڈینس سے سوال تو آپ لے سکیں گے. جی کوئی اور؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ ناصر بی ایس فزکس اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں یہ جو اردو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اردو ٹرانسلیشن جو ہم سائنس کی کر رہے ہیں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ الجھا جائے کہ کون سی ٹرمنالوجیز کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, تو ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری آڈینس یا ہمارے ریڈرز کون ہیں نا, تاکہ ہم ان کے حساب سے فیصلہ کریں کہ اگر بہت سارے ریڈرز جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگلش ٹرمنالوجیز کو سمجھ پا رہے ہیں, لیکن جیسے وہ فصیح صاحب نے بات کی کہ وہ پیراگرافس جو ہوتے ہیں انگلش کے انہیں ریڈ کرنا ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم ٹرمنالوجیز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں, تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ انگلش کی ٹرمنالوجیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھ آ رہی ہوگی انہیں اردو میں بغیر ٹرانسلیٹ کیے ہم ویسے بھی اردو کے اندر یہ کام چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں بات ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ بہت ساری انگلش کی ٹرمنالوجیز وہ اس وقت اردو کا حصہ بن چکی ہیں, مطلب ایز سچ انہیں اب یہ کہنا کہ وہ بالکل انگلش کی ہی ہیں اردو کا حصہ نہیں, یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو یہ میں ایک پوائنٹ ہے. درست. یہ آخری سوال ہوگا. میرا سوال تو نہیں ہے لیکن ایک طرح کا اوور آل تبصرہ ہے. ایک تو زبان کے لحاظ سے ہے کہ گیئر چینج ہوئے, ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ تنہا کسی ایک ٹرائب کو, نیشن کو یا سماج کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. جو الفاظ ہیں وہ لے دے کر ہوئے ہیں. انگلش ایون 17 ادر جو نیشنز یا اسٹیٹس تھیں یا جو پہلے کے ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی اسی سے لے کے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اردو ایک تہذیبی زبان ہے اور جتنے بھی تکنیکی لحاظ سے الفاظ ہیں, میں خود مقتدرہ میں وزٹ کرتا رہا ہوں, راشد امیر صاحب اس کے نمائندہ تھے, ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو رواں پریکٹس میں آ جائیں تو ہم ان کو اسی طرح لے رہے ہیں. اور سائنسی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اردو میں اتنی ابھی صلاحیت نہیں ہے. یہ ایک ادبی ہے اور ادب کے ہی لحاظ سے پروموٹ ہو رہی ہے. ون آف دا لیڈنگ انگلش کمنٹیٹر, کیونکہ میں انگلش کمنٹری پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ اولمپک اور کرکٹ کے لحاظ سے دیتا رہا ہوں, احتشام الحق صاحب سے, ان کے ساتھ وہ اردو کمنٹیٹر ہے, میں انگلش کمنٹری دیتا تھا. میں ان سے پوچھا کہ اگر فار ایگزامپل فرسٹ سلپ, سیکنڈ سلپ اور تھرڈ سلپ کو جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے اردو میں تو ہم کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے یہی پہلی پھسلی, دوسری پھسلی, تیسری پھسلی, پھر بھی کیچ ہاتھ سے نکل گیا. یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں جو نا, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم روایت سے جو پروفیشن میں آتے ہیں, سلیبس میں آتے ہیں, تو اس وقت ہماری زندگی کا جو ہے وہ ایک آغاز ہوتا ہے. جب وہ آغاز ہوتا ہے تو تب سے جو ہے وہ ہماری انفارمیشن بیس ہونی شروع ہوتی ہے. ویئر وی کم فرام یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور پھر اس سلیبس کی دنیا میں آنے کے بعد ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا سوجھ بوجھ کا ایک جہاں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پھر سلیبس کے ساتھ اگر انکریج کریں کہ آپ ادب کا مطالعہ کریں, ریفرنس بکس پڑھیں, تو پھر اس کے بعد ہم سوشل سائنس اور سوشل سائنس کے اوپر آتے ہیں. اس کے بعد معاشرے جب ترقی کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا ود معذرت جو ہو گیا ہے جی. اور جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیکوینسنگ بہت آتی ہے. ایسٹ میں جتنی بھی ہوئی ہے یہ آدم سے لے کر آپ سے السلام تک اور اب تک یہ مذاہب کی ہوئی ہے. اور جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں مذہب ہمارے ذہن کو پہلے شیڈ میں لے لیتا ہے اور آخرت ہی کی بات کرتا ہے, اور پھر ہم اس سائنٹیفک ٹیمپر کی طرف جاتے نہیں ہیں. جب ہم مغرب اور یورپ کی بات کرتے ہیں, یونان سے لے کر جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ساری فری تھنکنگ کے اوپر ہوئی. فری تھنکنگ سے سائنٹیفک ٹیمپر ہی ہوا ہے, حالانکہ بڑے بڑے ان کے اندر جو ہے
جنگیں بھی ہوئی پاپائیت کی، اور یعنی کہ جو بادشاہ تھے، پھر رائٹرز بیچ میں آئے اور کرا کے وہاں ایک فری تھنکنگ کامیاب ہو کر آج ہم سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں. تو ہم کہنے کا مقصد ہے کہ اب مشرق اور مغرب کو مرج ہونا ہے، سائنس ٹیکنالوجی شیئر ہونی ہے، مطالعہ ہمارے معاشرے کے اندر آئے گا تو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی. بیسک سینس نہیں ہے، اور بیسک سینس یہ ہے جو شیئر کرنا ہے وہ ہم آزادانہ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور رہی بات سلیبس کی اس کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک اوکے ٹھیک. میرا خیال ہے اب مسئلہ یہ بن گیا کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ہماری آپ تک جا رہی ہے، اور لیکن کہیں اندر اسپیکر پہ آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے. تو کوئی اگر کوئی آخری الفاظ ہیں آپ کے تو وہ بتا دیں. ہم جی بس یہی ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بلیک ہول کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا. اور آخری پیغام جو ہے یہی ہے کہ ہمارے ٹیچرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے کہ اگر ہم بچوں پہ کام کریں، بچوں پہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز پیدا کریں تو پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگلے 10-15 سال میں پاکستان میں بھی اسی طرح سے تیزی سے ترقی نہ ہو جیسی باقی دنیا میں ہو رہی ہے. مجھے اگر 30 سیکنڈ ملے تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی گو اہیڈ. جتنے بھی ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جو سائنس میں آگے جانا چاہتے ہیں، خاص کر جو میتھمیٹیکل، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ سوال و جواب سے یا سائنس کی دنیا جیسے فورم سے سیکھتے ہیں، یہ صرف ایک سٹارٹ ہے. اگر آپ نے سائنس میں کچھ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو لرن میتھمیٹکس، تو آپ کو محنت کرنا ہوگی میتھمیٹکس سے سیکھیں. یہ بہت ضروری ہے، آپ میتھمیٹکس کے علاوہ آگے نہیں جا سکتے. ریئل جو دلچسپی ہے، جو انٹرسٹ ہے، وہ آپ کا میتھمیٹکس میں ہونا چاہیے. شکریہ. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بلیک ہول، سائنس کی دنیا، ایسے چھوٹے چھوٹے جو بھی چیزیں ہیں تھوڑی سی روشنی کے لیے، اس کے اوپر فیض کا ایک شعر ہے کہ ہلکا کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم. بشک یہ تھوڑی روشنی ہے تو صحیح. لیٹ اس try to save these institutions and grow them as much as possible. Thank you. بہت شکریہ. Thank you. بہت شکریہ. Thank you everyone for coming. بہت شکریہ. Thank you.